ये दिल तेरी आमद पे वाह करूं, आजा एक बार फिर तुझे मैं सलाम करूं. Salam my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel दो हंसों का जोड़ा by फाइज़ा इफ्तिखार. नावल स्टार्ट करने से पहले यार सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल. कितनी बार तुम लोगों को कहा है, तुम लोग कितने अच्छे हो, मैं तुम्हें अब क्या कहूँ. बस चैनल सब्सक्राइब किया करो मेरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लिसनर्स. मेरा थोड़ा ना गला ख़राब है तो उसको इग्नोर करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो. और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे कम्युनिटी टैब भी मिला है और बहुत बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल के करीब जाते जा रहे हैं. इसमें तुम लोग ही मेरी मदद करोगे ना, तो चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे. और मैं आजकल देख रही हूँ तुम लोग ना थोड़े ढीले पड़े हुए हो. बाज आ जाओ तुम लोग, ठीक है. बिल्कुल पहले की तरह हो जाओ, अच्छे से आया करो चैनल पे, सब्सक्राइब किया करो, व्यूज़ दिया करो. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं नॉवल. मैं बड़ी हिसाबी किताबी किस्म की औरत हूँ. वैसे आपस की बात है, मैं इतनी आसानी से खुद को ना औरत कहती हूँ ना ही कहलवाना पसंद करती हूँ. अभी भी ये लफ्ज़ बड़ा फंस फंस कर निकला है मेरे कलम से. हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं खासी हिसाबी किताबी किस्म की खातून हूँ. ये लफ्ज़ कदरे मुअज़्ज़ज़ है. मैंने अपनी ज़िंदगी में हर काम बहुत सोच समझ के बड़े हिसाब किताब के साथ किया, यानी सारे नफ़ा और नुकसान को सामने रख के. इसलिए जिस प्रोफेशन का इंतखाब किया बड़े सोच विचार के बाद, और यही नतीजा निकला कि ये मेरे मिजाज के मुताबिक इससे बेहतर कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता. मैं बहुत बाज़ौक़ और फ़नकाराना जहन की मालिक हूँ, मगर शादी का वक्त आया तो मेरे सामने 3-4 रिश्ते थे. एक मौसूफ़ किसी फैक्ट्री के सुपरवाइज़र थे, तनख्वाह वाजबी मगर शक्ल सूरत माकूल थी, दराज कद घने बाल. अगरचा मैं हुस्न परस्त थी लेकिन फिर भी इन चारों रिश्तों में से इस सबसे खूबरू 26 साला नौजवान का रिश्ता मैंने ठुकरा दिया. वही मेरा हिसाब किताब. रंग गोरा है तो क्या हुआ, अभी इसे नौकरी पर लगे साल भर हुआ है. अगले 2-3 सालों में अपने थके हारे स्कूटर पर धुएं और धूप के थपेड़े खाते खाते यही साफ रंगत मटियाली हो जाएगी. और कद, ये तो ताड़ सा कद मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर सकता है क्योंकि मेरा अपना कद बूटा सा है. मोहब्बत बूटा हमारी बिल्डिंग के ठिंगने चौकीदार का नाम भी है, मगर यहाँ मेरी मुराद इमली या नींबू के बूटे की है. और रही इन सुपरवाइज़र साहब के घने भूरे बाल, तो किसको पता है कि अगले 7-8 सालों बाद ये बाल सलामत रहेंगे या फिर ये चुंदिया चमक कर लिश्कारे मारती है. पाकिस्तान में 90% मर्दों के बाल औसतन 30 से 35 साल की उम्र के साथ ही चले जाते हैं. यूँ ये साहब मेरे हिसाब किताब पर पूरे नहीं उतरे. दूसरे हजरत किसी मशहूर और कामयाब डॉक्टर के कंपाउंडर थे. इनकी चुंदिया खैर से 30 साल की उम्र में ही फारिगुल बाल हो चुकी थी. मुझे अब शादी के वक्त अपना मजाक नहीं बनवाना था. दूसरे दवाइयाँ पीसने से मेरी जान जाती है और ये कंपाउंडर हजरात तो होते भी नीम हकीम हैं. मुझे छींक भी आती तो इसने कोई अजीब सा मिक्सचर पिला देना था और ख़ानदान भी लंबा चौड़ा था इसका. खैर से सारे ही अपने ज़ाती नगोड़ी किस्म की बीमारियों के मालिक. हर एक ने जेब या पर्स में पोटली बना कर रखी हुई थी रंग बरंग दुआओं की. इस मामले में इनका सपूत खुद कफील जो ठहरा. मुफ्त का माल समझकर सब ने दुआओं से लो लगा ली थी. इधर चाय और नाश्ते का सामान इनके सामने टेबल पर सजा. इधर सब ने अपनी अपनी पालतू दवाएं निकालीं और लगे फांकने. मेरा दिल तो वहीं खट्टा हो गया. तीसरे जनाब कोई टीचर थे और वो भी सरकारी स्कूल के. चलो प्राइवेट स्कूल या एकेडमी के भी होते तो बात बन जाती, मगर सरकारी स्कूल का हेडमास्टर, तौबा तौबा. ये मैं कम तनख्वाह के हवाले से नहीं कह रही, ये वैसे एक अहम वजह हो सकती थी. अगर वो टीचर साहब महज तनख्वाह पर इत्तफाक करते होते, घर जाती था
ماں باپ مر چکے تھے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں، لہٰذا والد کے چھوڑے اس ترکے یعنی چھوٹے سے گھر اور دکان کے اکلوتے وارث تھے جس کا کرایہ بھی ہر ماہ آ جاتا۔ لیکن میرا مشاہدہ تھا کہ سرکاری اسکولوں کے ماسٹر چھٹیاں بہت کرتے ہیں اور ہوتے بھی کھپتی سے ہیں۔ میری کیا مت ماری گئی تھی جو میں ہمہ وقت سر پر سوار رہنے والے نکتہ چینی کرتے شوہر کا انتخاب کرتی، جو مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں بس تنخواہ پکڑنے کے لیے دل سے اسکول جاتا ہے۔ جمعہ کی آدھی چھٹی، اتوار کی پکی چھٹی، گرمیوں میں 2.5 مہینے کی طویل صبر آزما چھٹی، دسمبر کی چھٹیاں، عیدوں کی شب رات، محرم، 14 اگست، 6 ستمبر وغیرہ وغیرہ کی چھٹیاں، اور وہ چھٹیاں جن کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں اور جو سرکاری اسکولوں کے استاد شوقیہ کرتے ہیں۔ اب رہے مبشر صاحب جنہیں میرے شوہر بننے کا شرف حاصل ہوا، یہ میرے حساب کتاب پر پورے اترے۔ میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا کہ میاں بیوی کو ایک ہی پیشے سے منسلک ہونا چاہیے، اس سے زندگی سہل گزرتی ہے۔ اس صورت میں کہ اگر بیوی جاب کرتی ہو، بصورت دیگر ضروری نہیں کہ ہاؤس وائف کا شوہر بھی گھر گھسنا ہو۔ جب دونوں کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں مشترکہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کے مسائل بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے اس رشتے میں ہاں کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ بتانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اگرچہ میں خاصی حسابی کتابی خاتون ہوں اور میں نے ہر فیصلہ بہت حساب کتاب کے ساتھ کیا ہے، مگر میں ہمیشہ سے حساب کے مضمون میں کمزور رہی ہوں۔ میٹرک میں دوسری بار حساب میں کم پارٹ آنے کے بعد میں نے بد دل ہو کر تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا، مگر افسوس زندگی کے حساب میں کم پارٹ آنے کے بعد میں اپنا زندگی کا سلسلہ تو منقطع نہیں کر سکتی، اس لیے جیے جا رہی ہوں اسی ناکامی کے ساتھ۔ میری صبح کا آغاز ہمیشہ ہنگامہ خیز ہوتا ہے اور یہ ہنگامہ میں برپا کرتی ہوں جب مجھے صبح 7 بجے جاگنا پڑتا ہے، اور یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں میرے شیر دل خاوند مبشر، ورنہ بچوں کی اتنی ہمت نہیں۔ خراب موڈ کے ساتھ جاگنے کے بعد مارے باندھے جس طرح کا ناشتہ تیار ہو سکتا ہے وہ کر دیتی ہوں۔ بچوں کو باکس بھر کے ساتھ لے جانے والی بری عادت میں نے ڈالی نہیں۔ 10 روپے پکڑا دیتی ہوں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ مبشر کا گزارا البتہ 10 روپے میں مشکل ہے، سگریٹ کی لت بھی تو لگا رکھی ہے، اور پھر ان کی کھٹارا، اس میں بھی گیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ پورے 50 روپے پکڑانے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر گھر سے نکلنے پر تیار ہوتے ہیں۔ اپنی سالانہ آمدنی وہ میرے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ آخر حسابی کتابی جو ہوئی میں ان کے ہاتھ میں خرچہ دیا تو سمجھو سارا سال ادھار ہی مانگنا پڑے گا۔ مبشر بھی بچوں کے اسکول جانے سے گھنٹہ بھر بعد ہی اپنے کام پر نکل جاتے ہیں۔ میرے کام کا یعنی دن کا آغاز 11 بجے ہوتا ہے، اس لیے میں 1.5 گھنٹے کی نیند اوڑھ لیتی ہوں۔ یہ دورانیہ طویل ہو سکتا ہے، مگر ٹھیک 10 بجے کام والی ماسی آن پہنچتی ہے۔ مجھے اس کے سر پر کھڑے ہو کر کام کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مگر گھر میں کسی اور کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس کے لیے دروازہ کھولنے اٹھنا پڑتا ہے۔ گھر میں سارا دن ہوتا ہی کون ہے جو صفائی کی خاص ضرورت پیش آئے۔ مبشر رات کے 10 بجے لوٹتے ہیں اور میں ان سے کچھ پہلے 8:30 پونے 9 بجے تک۔ بچوں کو اسی لیے ہم نے مصروف رکھا ہوا ہے۔ اسکول سے وہ سیدھے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ میں آتے ہوئے ان کا ایک ایک جوڑا ساتھ لے آتی ہوں۔ صبح آتے ہوئے جلدی میں کچھ پکانے کی فرصت کسے ہوتی ہے، اس لیے یہی نزدیک سے کچھ منگوا لیتی ہوں۔ 4 بجے سے پہلے تینوں ٹیوشن کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے میری بہن کا گھر نزدیک ہے۔ 7 بجے سے 9 بجے تک وہیں فساد برپا کرتے ہیں۔ میرا گھر ان تخریبی کارروائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور ویسا ہی صاف کا صاف۔ ماسی کو صفائی میں زیادہ وقت نہیں لگتا، ہاں مگر کچن میں اسے پورا گھنٹہ ضرور لگتا ہے۔ رات کے اور ناشتے کے جھوٹے برتن تو ہوتے ہی ہیں، اس کے علاوہ دوسرا گند اور پھیلاوا الگ۔ خیر سے میں رات کو اکثر و بیشتر کھانا جو پکایا کرتی ہوں، ادھر وہ کچن میں گھستی ہے، ادھر میں تیاری کے لیے اپنے کمرے میں، ادھر وہ گھر سے نکلتی ہے کسی دوسرے گھر جانے کے لیے، ادھر میں گھر سے نکلتی ہوں
اپنے پارلر جانے کے لیے۔ جی ہاں، بیوٹی پارلر۔ میں ایک بیوٹیشن جو ہوں، مگر اس سے کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا کہ میرے شوہر بھی کوئی ہیئر ڈریسر یا دوسرے الفاظ میں نائی حجام وغیرہ ہیں۔ ہاں ہاں، یہ میں نے ہی کہا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی ایک ہی پروفیشن سے وابستہ ہیں۔ میں اب بھی اپنے بیان سے مکر نہیں رہی۔ جس طرح میں تھکے ہارے پسماردہ چہرے کو اپنے جادوئی ہاتھوں سے فشل سے تازگی بخشتی ہوں، ماہوں سال کی سختیاں جھیلتے عمر رسیدہ نقوش کی تسلی بخش مرمت کر کے انہیں قدرے نیا بناتی ہوں، سجاتی سنوارتی ہوں، ایسا ہی مبشر بھی کرتے ہیں۔ وہ ایک ورک شاپ میں کام کرتے ہیں۔ پرانی سیاہ دھواں چھوڑتی کھانستی ہچکیاں لیتی گاڑیوں کو وہ اپنے ہنرمند ہاتھوں سے سڑکوں پہ بجلی کی طرح دوڑنے کے قابل بناتے ہیں۔ بھلا کیا فرق رہ جاتا ہے ان کے اور میرے کام میں؟ میں چہرے کی جھریاں اور چھائیاں دور کرتی ہوں تو وہ ایکسیڈنٹ کا شکار گاڑیوں ویگنوں کے ڈینٹ دور کرتے ہیں۔ میں سانولاتی ہوئی رنگت کو میک اپ کی تہوں سے چھپاتی ہوں اور دبے ہوئے نقوش کو ابھارتی ہوں تو وہ داغ دھبوں اور اکھڑے رنگ و روگن کو پینٹ سے چھپاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ہم۔ پتہ نہیں اس محاورے کا استعمال یہاں پر درست بھی کیا ہے میں نے یا غلط۔ حساب کی طرح میری اردو بھی کمزور ہے۔ مبشر کا انتخاب کرنے پہ میری فیملی اور دوستوں نے مجھے طرح طرح کی باتیں سنائی، یہاں تک کہا تھا، کہاں کیا تیرا اعلیٰ ذوق، تمہارا حسن نظر، تمہارے فنکارانہ خیالات۔ میں نے تحمل سے ان کے اعتراضات سنے اور وہی کہا جو میرا حساب کتاب کہتا تھا، یعنی انہیں مکینک یا ڈینٹر نہ سمجھیں، وہ ایک فنکار ہیں۔ کسی بھی ہنرمند کے ہاتھ فنکار کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور میرا تجربہ نہیں مشاہدہ بتاتا ہے کہ رف ٹف کام کرنے والے مردوں کے جذبات اور احساسات انتہائی لطیف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر رومانٹک فلموں اور ناولوں کی پہلی نظر میں لٹو ہو جانے والے، محبت کے خاطر جان کی بازی لگا دینے والے ہیرو، گولیوں کی گھن گرج میں وقت گزارنے والے آرمی آفیسرز یا پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، جب کہ حساس اور لطیف کام کرنے والے افراد یعنی مصور، شاعر اور اداکار حضرات کی اکثریت دو بار کی طلاق یافتہ ہوتی ہے۔ بس یہیں میرا سارا حساب کتاب مار کھا گیا اور میں نے تسلیم کیا کہ قسمت سے مشکل مضمون اور کوئی نہیں، الجبرا بھی نہیں۔ مبشر کو کوئی لطیف حس چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ عجیب ڈل ٹھوس اور بور بندہ ہے، نہ اچھی کتابیں پڑھنے کا شوق، نہ اچھی فلموں کا ذوق۔ شادی کے بعد میں نے کتنے شوق سے ان سے پوچھا، آپ کو پڑھنے کا شوق ہے؟ ہاں ہے تو، انہوں نے پہلے چونک کے پھر کچھ ہچکچاتے جواب دیا، مگر وہ دراصل ایک تو وقت نہیں ملتا، دوسرا اب اس عمر میں دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا یہ کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ میں پڑھائی کی بات نہیں کر رہی، جانتی ہوں آپ نے انٹر بھی مشکل سے کیا ہے، اور اللہ جانے کیا بھی ہے یا نہیں، یا یوں ہی میٹرک پاس بیوی سے چند انچ اونچا رہنے کے لیے بڑی ہانک ماری ہے۔ میں ویسے ہی کچھ پڑھنے کے شوق کے بارے میں کہہ رہی تھی، یعنی مطالعہ وغیرہ۔ کرتے ہیں آپ مطالعہ؟ ہاں، شام کا اخبار تو روز پڑھتا ہوں۔ صبح ایک تو کام پہ جانے کی جلدی ہوتی ہے، دوسرے صبح کا اخبار دگنی قیمت کا ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ صبح کے اخبار میں الٹے سیدھے اشتہارات کی بھرمار ہوتی ہے، اور چوتھی اور سب سے اہم وجہ کہ صبح کے اخبار میں سیاسی خبریں اور جرائم کی تفصیلات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ قتل و غارت اور فراڈ گبن، ان سب کے بارے میں صبح صبح پڑھ کر سارا دن برا گزرتا ہے، جبکہ شام کے اخبار سستے کے سستے اور مزے الگ، فلمی ہیروئنز کے چٹ پٹے بیان، اسٹیج ڈانسرز کے تباہ کن پوز، اسکینڈلز، 2.5 روپے پورے ہو جاتے ہیں۔ مبشر کو ابتدا میں لمبی بات کرنے کی عادت تھی، شکر سے 12 سالوں میں یہ عادت تو چھڑوائی میں نے۔ اب مطلب کی بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، جواب میں بھی ہوں ہاں ہی کہتے ہیں۔
بری عادتیں تو میں نے بہت سی چھڑوائیں، مگر اچھی عادت کوئی نہیں ڈال سکی۔ طالب علمی میں بھی کوئی شوق نہیں تھا نصابی کتب کے علاوہ کچھ اور پڑھنے کا۔ خود میں نے اسکول کے زمانے میں ہی کرائے پہ ناول لے کر پڑھنے شروع کر دیے۔ ڈائجسٹ بھی 3-4 آتے تھے گھر پہ۔ ہاں، تب تو فرصت تھی، خوب پڑھا۔ مجھے آس بندی یعنی دبا دبا سا ذوق ہے تو صحیح، اسے مزید ابھار دوں گی۔ میرا کتابوں کا ذخیرہ کس کام آئے گا؟ تب کتنا مزہ آئے گا جب شام کی چائے پیتے ہوئے ہم دونوں کسی ایسی کتاب پر تبصرہ کیا کریں گے جو دونوں نے پڑھ رکھی ہو۔ ہم ذوق، ہم شوق، ہم سفر مل جائے تو کیا کہنا۔ عمرو عیار کی کہانیاں پڑھنے کا بڑا چسکا تھا مجھے۔ اکثر جیب خرچ میں سے اٹھنی بچا لیتا تھا، پھر ہفتے بعد 2 روپے والی عمرو عیار کی کہانی خریدتا۔ تب ہی عمرو عیار کی زنبیل جیسے کھلے چوگے سلوا رکھے ہیں۔ میں نے جل کر سوچا، مبشر ذرا بھی خوش لباس نہیں تھے، عجیب بے ڈھنگے اور بد رنگے سے کپڑے تھے ان کے پاس، بڑے بڑے کالروں والی ہیبت ناک پھولوں والی شرٹیں جن کو دیو اننت تک نے پہننا چھوڑ دیا تھا، ڈھیلی ڈھالی سی اڑے رنگوں والی سستی پتلونیں جن کا رنگ کثرت استعمال سے نہیں اڑا تھا بلکہ مبشر کے پسندیدہ رنگ یہی تھے۔ استری کی محنت سے بچنے کے لیے کاٹن کے بجائے واشن ویئر کے شلوار قمیض پہننے ہوئے ذرا بھی گریس فل نہ لگتے۔ البتہ ورک شاپ سے واپسی پہ گریس فل ضرور ہوتے۔ جوتے تھے تو ایک سے بڑھ کر کے بد شکل اور بھدے۔ خیر، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے رونے بعد میں روتے ہیں۔ ابھی تو میں یہ بتا رہی تھی کہ میں نے اپنی توقعات میں کہاں کہاں مار کھائی۔ ان کا ذوق مطالعہ اچھی طرح پرکھنے کے بعد اب میں نے موسیقی کے بارے میں ان کی پسند جانچنی چاہی۔ میری پسند ان دنوں لتا کشور کے ڈوئٹ، مکیش کے سیڈ سانگز، غلام علی اور جگجیت سنگھ کی غزلیں، نازیہ زہیب کے پاپ سانگز تھے۔ خود بھی کچھ نہ کچھ گنگنانے کا شوق تھا، بڑا شوق ہے، وہ خوش و خروش سے بتانے لگے۔ کبھی تم میری کیسٹس تو دیکھو ذرا۔ کہاں ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ یہاں تھوڑے ہی ہیں، ورک شاپ میں ہیں۔ میوزک کی طلب تو کام کے دوران ہوتی ہے، ہاتھ زیادہ تیز چلتے ہیں اور تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا، مجھے اس تجزیے پر حیرت ہوئی۔ میں تو بہت ریلیکس موڈ میں میوزک سننے کی عادی تھی، کمرے کے نیم تاریک ماحول میں تکیے سے ٹیک لگا کر پوری طرح میوزک میں ڈوب جاتی۔ اگلے دن وہ مجھے متاثر کرنے کے لیے چند کیسٹس اٹھا لائے۔ میں واقعی متاثر ہوئی، نہ صرف میں بلکہ میری حقیقی سماعت بھی اور میرا دماغ بھی۔ اگلا سارا دن میرے سر پر دوپٹہ بندھا رہا۔ عارف لوہار، عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی اور ریشمہ کے نوحے مجھ سے برداشت نہ ہوئے تھے۔ میں نے تب بھی ہمت نہ ہاری اور اگلے دن ان کی کیسٹس واپس کرتے ہوئے کامنٹ میں اپنے بھی انہیں تھما دیے۔ یہ سنیے، آپ کے جارحانہ تشدد پسند ذوق کو افاقہ ہوگا۔ شام کو بڑی شرمندگی کے ساتھ انہوں نے مجھے میرے کامنٹس اور کیسٹس واپس لوٹائے۔ سارا دن کام ہی نہیں ہوا مجھ سے، ہاتھ ہی سست اور ڈھیلے پڑ رہے تھے۔ جب تک دھوم دھڑکا، چمٹے اور ڈھول طبلے کی تھاپ نہ پڑ رہی ہو، گانے سننے کا کوئی مزہ ہے بھلا۔ میں نے اس معاملے میں بھی ہار تسلیم کر لی، ورنہ کتنی خواہش تھی میری کہ کبھی لانگ ڈرائیو کے دوران ہم دونوں اپنی مشترکہ پسند کا ایک ایسا نغمہ سنیں جو ہمارے دل کے تار چھیڑ دے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ 2 سال بعد جب انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی تو میں نے آج تک اس میں ڈیک نہیں لگنے دیا۔ کیا فائدہ دبی ہوئی حسرتوں کو ہوا دینے کا، یا تو وہ اس میں اپنے چمٹے بجاتے اور دیگیں کھڑکاتے گانے لگا دیتے، یا میرے لگائے گیتوں پر ان کے ہاتھ رک جاتے اور ڈرائیونگ نہ ہو پاتی۔ دیکھیے نا، کتنا اچھا ڈرامہ آ رہا ہے ٹی وی پہ،
میں میوزک اور کتابوں کے علاوہ فلم ٹی وی کی بھی رسیا تھی، یعنی فنون لطیفہ کے ہر شعبے پر ہاتھ صاف کرتی تھی، جبکہ انہیں فنون لطیفہ میں سے غالباً فقط لطیفہ سے ہی شاید کچھ واقفیت تھی۔ یہ بھی کوئی ڈرامہ ہے؟ یہ عمر رسیدہ سی عورت کوئی گھنٹہ بھر سے اکیلی بیٹھی نہ جانے کیا یاد کر کے آنسو بہائے جا رہی ہے، اور اوپر سے اس غزل گانے والی نے الگ نحوست پھیلائی ہے۔ انہوں نے ناک چڑھائی۔ اس زمانے میں کیبل کی وبا اتنی نہیں پھیلی تھی اور پی ٹی وی پہ زیادہ تر اسی قسم کے لانگ پلے آیا کرتے۔ 2-2.5 گھنٹے کے طویل دورانیے کے کھیل میں خالدہ ریاست، روحی بانو، عظمیٰ گیلانی یا روبینہ اشرف کم از کم 1.5 گھنٹہ تو ضرور آنسو بہاتیں، اور پس منظر میں المیہ غزل۔ مجھے یہ سب کلاسک لگتا اور انہیں نحوست پھیلاتی بوریت۔ فلموں میں ان کا رجحان سننا چاہا، یہاں بھی شرمندگی کھائی۔ بستر پر اینٹتے ہوئے وی سی آر پہ فلم دیکھنے کا بھی کوئی مزہ ہے۔ کبھی بیچ میں فون آ جاتا ہے، کبھی پڑوسن دہی مانگنے آ جاتی ہے، تو کبھی تم مننے کا دودھ گرم کرنے کچن میں چلی جاتی ہو اور فلم بند کر جاتی ہو۔ مزہ تو سینما میں جا کر فلم دیکھنے کا ہے۔ واہ، وہ ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، خوابناک اور پر اسرار سا۔ بڑی سی اسکرین، گونجتی ہوئی آواز، انسان سیٹ پر بیٹھا بیٹھا فلم کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور وہ گرما گرم بھنی ہوئی خستہ مونگ پھلیاں، خوشبودار پاپ کارن۔ مزے کی بات یہ ہے کہ چھلکے نیچے گرنے پر بیوی کی جھاڑ کا خطرہ بھی نہیں۔ وہ کہکا لگا کے ہنسے میرے دل پر بجلیاں گرا رہے تھے، اور انٹرول میں ٹھنڈی ٹھار بوتل کی آوازیں۔ کبھی چلو میرے ساتھ سینما، تمہیں سلطان راہی کی نئی فلم دکھاتا ہوں۔ انہوں نے آفر کی اور میں بدک کر پیچھے ہٹی۔ مرحوم ان دنوں مرحوم نہیں تھے، اور ان کے نام کی دہشت ہی کافی تھی مجھے آئندہ ان کے سامنے فلم کا نام لینے سے باز رکھنے کو۔ اور ان کی ڈریسنگ، جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکی ہوں، اس کو سدھارنے کا کچھ ذمہ میں نے ہی لے لیا، کیونکہ کپڑے مجھے بازار سے خرید کر الماری میں لٹکانے تھے، اور مبشر کو ایک گھوری ڈال کر مجبور کرنا تھا کہ وہ بغیر کسی چون چرا کے انہیں زیب تن کر لیں۔ کاش ٹائی اور کوٹ کی طرح ذوق اور سلیقہ بھی کوئی ایسی ہی چیز ہوتی جن کو میں ان کی الماری میں ٹانگ دیتی اور وہ اسے شان سے پہنتے، باذوق اور خوش سلیقہ انسان کہلاتے۔ کاش یوں میرا سارا حساب کتاب میٹرک کے بعد میری زندگی کے اس اہم مرحلے پر بھی فیل ہو گیا۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا وہ نہ ہوا۔ ایک ایسے ہم سفر کا خواب ہی رہا جس کی پسند میری پسند سے ملتی ہو، جس کا ذوق اور انتخاب میرے معیار کے مطابق ہو، اور جس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ قابل رشک ہو، جس کے ساتھ میں ٹیرس پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تازہ پڑھی کتابوں پر اظہار خیال کر سکوں، دل کو چھوتے اشعار کا تبادلہ ہو۔ لانگ ڈرائیونگ کے دوران وہ میری پسند کے نغمے بغیر میری فرمائش کے لگائیں اور میں انہیں سنتے ہوئے ان کے شانے پر سر ٹھکا دوں۔ ڈنر کے دوران وہ میری پلیٹ میں میری فیورٹ ڈشز خود بھرے اور مجھے اصرار کے ساتھ کھلائیں۔ میری پسند کے ملبوسات، مہنگی پرفیومز، نامور مصنفین کی کتابیں، نئے میوزک البمز مجھے سرپرائز گفٹ کے طور پر دیں۔ ہائے میرا یہ خواب! ہم سفر تو ملا، مگر بے شک ٹیرس میں بیٹھ کر کبھی کبھار اکٹھے چائے بھی پی لی جاتی ہے، مگر وہاں بھی وہ کوئی غائبانہ انجن کھول کر میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے ایسے پرزوں کے نام میرے سامنے لیتے کہ میری عقل کے پرزوں کو تیل دینے کی ضرورت پیش آتی۔ ڈرائیونگ کے دوران مبشر کو گردن باہر نکال کر اوورٹیک کرتی ویگنوں، پیچھے سے جناتی قسم کے ہارن بجاتی موٹر سائیکلوں کے ڈرائیوروں کو بے نقط گالیاں سنانے کا قبض تھا۔ یوں تو وہ گالم گلوچ کرنے والے مرد نہیں تھے، مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی گویا گالیوں کا ایک سونامی ان کے اندر ابلنے لگتا۔
بہانے بہانے سے وہ آس پاس سے گزرتی گاڑیوں کے مالکان کو گالیاں بکتے، اوئے تیری تو اتنی ہمت، مجھے اوورٹیک کرتا ہے، ٹھہر ذرا، اتر گاڑی سے پھر بتاتا ہوں۔ مرسڈیز میں بیٹھ کے اترا رہا ہے، فلانا نہ ہو تو، لانتی انسان، تیری فلاں تیرا فلاں، ڈھمکانا، ڈھشوں فشوں وغیرہ وغیرہ۔ غرض کیا بتاؤں، نیری شرمندگی ہے ان کے ساتھ ڈرائیونگ پہ نکلنا، اور ڈنر کی کیا سناؤں۔ اول تو انہیں باہر کھانا کھانے سے الرجی ہے، خصوصاً میرے ساتھ۔ کسی بڑے ہوٹل میں بیٹھ کر روز دوپہر کو نان حلیم، نان پکوڑے، چکر چھولے بھٹورے ٹائپ الا بلا تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مگر ریسٹورنٹ میں ٹک کر بیٹھ کر کھانا انہیں ناپسند ہے۔ بالفرض کبھی میرے مجبور کرنے پر چلے جائیں تو منہ کے زاویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ میں رات کو یعنی ایک ہی بار کھانا خود تیار کرتی ہوں، مگر مجھے دو دو ڈشز تیار کرنی ہوتی ہیں، ایک اپنے اور بچوں کے لیے، دوسری ان کے لیے، کیونکہ دوسری بہت سی باتوں کی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہماری پسند میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہیں دنیا کی ہر اس چیز سے رغبت ہے جس کو پکاتے ہوئے گھر سے بدبو لازمی آئے، مونگرے، مولیاں، پالک، اوجڑی، کلیجی، پھیپھڑے وغیرہ۔ اور اگر ان کو وہ میری پلیٹ میں ڈالنا بھی چاہیں تو میں کبھی نہ مانوں گی۔ تحفوں کی کیا سناؤں، شروع میں برتھ ڈے، ویڈنگ اینیورسری اور عید، نیو ایئر وغیرہ پہ میں نے خود بے شرم بن کے تحفے مانگے، اور بہت کہنے سننے کے بعد ملے بھی، مگر وہ ایسے تحفے تھے جن کے بعد میرے تحفے لینے کی خواہش آخری سسکی لیے بغیر ہی فنا ہو گئی۔ یہ تحفے تھے: عید کے موقعوں پہ سوئیوں کا پیکٹ، بما چھوارے اور میوے کے، نیو ایئر پہ نئے سال کا کیلنڈر جو کہ ان کے درزی نے مفت ہی تھما دیا تھا، اور جس پہ اس کی بکواس سی دکان کی بڑی سی تصویر، اس کے نیچے دکان کا ایڈریس جعلی حروف میں، اور اینڈ میں سارے سال کی تاریخیں چھوٹے چھوٹے ہنسوں کی صورت میں درج تھیں۔ ویڈنگ اینیورسری پہ میں نے منہ پھاڑ کے کاسمیٹکس میں سے کوئی چیز لانے کو کہا، وہ پرکلی ہیٹ کا پاؤڈر اٹھا لائے۔ ہماری شادی جولائی کے مہینے میں ہوئی تھی، اسی لیے ویڈنگ اینیورسری پہ انہیں غالباً اس سے بہتر اور کارآمد تحفہ کوئی نہ لگا ہوگا میری ڈریسنگ ٹیبل کی زینت بنانے کو۔ میرا برتھ ڈے دسمبر کی کڑکتی سردیوں میں آتا۔ پہلے سال ایک اونی ٹوپی لا دی جسے پہن کر میں یقیناً کارٹون لگتی اس لیے کہاں کہ اگر پہنتی تو پھر لگتی۔ میرا دماغ خراب نہیں تھا جو میں اسے سر پر سجا کر اپنا مذاق بنواتی۔ دوسری بار 2 درجن دیسی انڈے اور 4 دیسی مرغیاں لے آئے۔ لو عیش کرو، کم از کم 2 ابلے انڈے روزانہ کھاؤ اور مرغی کی یخنی بنوا کر پیو، صحت بناؤ صحت۔ ان دنوں میں چلے میں تھی، میرا دوسرا بیٹا یہی کوئی 2-2.5 ہفتے کا ہوگا، اسی لیے ان کے خیال میں مجھے ایسی ہی مقوی تحفوں کی ضرورت ہوگی، اور اس پہ ان کا صحت بنانے کا مشورہ، جس پہ میں ضرور عمل کرتی، مگر مسئلہ یہ کہ خوراکیں چاہے جتنی بھی تگڑی لے لو، اگر دن بھر کی گیلنوں کے حساب سے خون جلتا رہے اور جی کڑتا رہے تو صحت کیا خاک بنتی۔ یہ بھی شکر ہے کہ میرا ان سے سامنا دن بھر نہیں ہوتا، ورنہ میں آج جو سمارٹ اور سلم نظر آ رہی ہوں، اس صورت میں شاید نظر ہی نہ آتی، جل کے ختم ہو گئی ہوتی۔ میرا ان کا سامنا ناشتے کی ٹیبل پر ہوتا یا پھر رات 10 بجے کے بعد۔ بیوٹی پارلر کا سہارا غنیمت ہے، مصروفیت، شوق بھی پورا ہو رہا ہے، زائد آمدنی کا ذریعہ بھی ہے، اور مبشر کی صورت میں نے جو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے، اس کی ٹیسیں بھی کم اٹھتی ہیں۔ شادی سے پہلے میں اس پارلر میں جاب کیا کرتی جہاں سے میں نے ٹریننگ لی۔
شادی کے بعد عارضی طور پہ جاب چھوڑ دی کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ جوائن کروں گی، مگر پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی اوپر تلے پیدائش، مگر میرا بیوٹیشین بننے کا جنون کم نہ ہوا۔ جیسے ہی تیسرا والا بھی گود سے نکل کر پاؤں پر چلنے لگا، میں نے اپنی جاب دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایسے موقع پر مبشر کی غیرت جاگی۔ تم 4,000 کی خاطر دوسری عورتوں کی مالشیں نہیں کرو گی؟ میں وہاں مالش کرنے یا چمپی کرنے نہیں جاتی۔ میں نے ان کی کوڑ مغزی پہ تعصب سے سر ہلا کے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ وہ جو منہ رگڑ رگڑ کر کرتی ہو وہ مالش نہیں تو اور کیا ہے؟ پیر بھی مانجو گی ان کے؟ غالباً وہ پیڈی کیور اور فیشل کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ یہ بات شادی سے پہلے طے ہو چکی تھی کہ آپ میرے کیریئر کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ 5 سال میں گھر کیا بیٹھ گئی؟ آپ نے سمجھا اسی گھر کے پچھلے کونے میں اس کی قبر کھدوا دو، میں پارلر جا کے رہوں گی۔ میں نے کون سا دبنا سیکھا تھا، اور مبشر تو ویسے بھی مجھ پہ رعب قائم کرنے میں سراسر ناکام رہے تھے۔ اس لیے میں نے پیر پٹک کے اعلان کیا، ضرور جاؤ پارلر، ضرور جاؤ، مگر اپنے ذاتی پارلر میں اپنی بیوی کو ٹکے ٹکے کی ملازمت نہیں کرنے دوں گا۔ اب یہ کیا نیا راگ الاپ رہے تھے؟ میں ٹھٹکی اور ذرا مشکوک ہو کے پوچھا، میں یہیں مارکیٹ میں دیکھتا ہوں، ذرا مناسب کرائے پہ دکان مل جائے، کچھ سیونگز ہیں میری، اس سے تم ضروری سامان اور فرنیچر لے لینا اور اپنے ذاتی بیوٹی پارلر کی مالکن بن کے اپنا شوق پورا کرنا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ پیر رگڑنے، منہ کھرچنے اور بال نوچنے جیسے فضول کام کریں گی تمہاری ورکرز، اور تم بس کبھی کبھار دلہنیں سجایا کرنا، حکم چلایا کرنا۔ ویسے تو ان کی غیرت اکثر بڑے ہی نامناسب موقعوں پر جاگا کرتی اور مجھے سخت چڑ چڑھتی، اس انگڑائی لے کر یکایک بیدار ہوتی غیرت سے، مگر اس دن زندگی میں پہلی اور آخری بار مجھے اس غیرت پر پیار آیا جس کی بدولت میں اپنے بیوٹی پارلر کی مالکن بنی۔ مکڑا چن ورگا، یہ ہے میرے بیوٹی پارلر کا نام۔ کتنا منفرد اور سریلا نام ہے، کتنی موسیقیت اور حسن بھرا ہے اس نام میں۔ کیوں نہ ہو، آخر مجھ جیسی فنکارانہ ذہن کی مالک نے تجویز کیا تھا یہ دلکش نام۔ میں پورے 11:30 بجے اپنا پارلر کھولتی ہوں اور میرے آنے کے 5 منٹ بعد ہی میرا سٹاف آنا شروع ہو جاتا ہے، جو 3 لڑکیوں اور ایک ماسی پر مشتمل ہے۔ یہ آمد و رفت 15 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ میں پابندی وقت پر زور دیتی ہوں۔ یہاں لگی بہت سی دلہنوں کی تصاویر میں سب سے نمایاں تصویر میری اپنی ہے۔ جب میرے پارلر کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا تب واحد میری دلہن بنی تصویر ہی یہاں آویزاں تھی۔ میری پڑوسن شبانہ جل ککڑی، جو اتفاقاً میری پہلی کسٹمر تھی، اس نے بڑا لہک کر پوچھا، عموماً پارلر والیاں ان دلہنوں کی تصاویر لگاتی ہیں جنہوں کو انہوں نے خود تیار کیا ہو، تم کیا اپنی شادی پہ خود تیار ہوئی تھی شہلا؟ نہیں، خود کیوں ہوتی؟ میں نے دھڑلے سے ایک بڑے پارلر کی نامور بیوٹیشین کا نام لیا۔ اچھا، تو وہ کیا اپنے ساتھ بل بتوڑی کی میک اپ کٹ لائی تھی؟ بالکل اسی سٹائل کا میک اپ ہے۔ وہ خواہ ہنسنے لگی۔ کسی نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ اس کے گالوں کے ڈمپل ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اور یہ نامراد اس کے توند والے شوہر کے علاوہ کون ہوگا؟ اسی لیے وہ وجہ بے وجہ کھلکھلاتی رہتی۔ کبھی کبھی میرا شدت سے جی چاہتا کہ اس کی خوش فہمی دور کروں، یہ کہہ کر کہ ڈمپل اور چیز ہوتی ہے اور تمہارے گالوں میں جو کھائیاں پڑتی ہیں ان کے لیے کوئی الگ ہی الفاظ ایجاد کرنے ہوں گے۔ یوں لگتا ہے جیسے کسی گٹر کا ڈھکن کھل گیا ہو، مگر کہہ نہیں سکتی تھی۔ محلے میں سب سے بنا کر رکھنے کی پالیسی تھی میری، تب ہی تو وہ میرے پارلر کی ریگولر کسٹمر بنیں گی، اس لیے چپ چاپ اس کے چھچھورے اکسا دینے والے اور بلا شبہ مشتعل کر دینے والے مشورے سنتی رہتی۔
میری مانو تو یہ تصویر اتار کے چھپا دو، اس سے یہاں آنے والیوں پہ اچھا تاثر قائم نہیں ہو رہا۔ لڑکیاں ڈر کے مارے یہاں سے دلہن نہیں بننا چاہیں گی کہ کہیں تم ان پہ بھی بل بتوڑی کے نسخے اور میک اپ نہ آزماؤ۔ میں نے 2 سال تک ایک معمولی ورکر کی حیثیت سے پارلر میں کام کیا تھا، اور وہاں بیوٹیشن کی ٹریننگ لینے کے ساتھ ساتھ میں نے خود پہ قابو پانا اور برداشت کرنا بھی سیکھا تھا۔ شبانہ جیسی عورتوں کو جھیلنے، اور وہ بھی خندہ پیشانی سے جھیلنے کی بڑی پریکٹس تھی میری۔ میرے پہلے بیوٹی پارلر والی باجی نے مجھے بڑی تاکید کی تھی، کسٹمر ہوتا ہے، چاہے کتنا بھی خبیث کیوں نہ ہو، ہمیں ہر حال میں اسے مسکرا کر احترام کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ میں نے بھی بڑی عزت کے ساتھ اسے چیئر پر بٹھایا، بہت مسکرا کے اسے کولڈ ڈرنک پیش کی، دل پر جبر کرتے اس کے گالوں میں 2 اینگل گہرے گھڑوں کی تعریف کی، اس کی بکرم کی طرح اکڑی کھردری جلد کو بھی سراہا، اور اس کے بعد اس کی پلکنگ کی اور ایسی کہ اسے چنگیز خان کی پوتی بنا ڈالا، وہ بھی تاتاری نسل کی آخری نشانی بن کے پڑی۔ شادہ اور فرحہ یہاں سے نکلی۔ اس کے بعد میں نے یہی پالیسی اپنائی، میں یہاں آنے والی ہر عورت سے اتنی محبت اور اخلاق سے ملتی کہ وہ یہیں کی ہو کر رہ جاتی۔ ویسے تو میرے ہنرمند ہاتھ کسی کو بھی سنڈریلا بنا سکتے تھے، مگر شبانہ جیسی کسٹمر جن سے مجھے کھار تھی، ان کے ساتھ میں ایسا ہی سلوک کرتی۔ اس کے بعد ان کے بس نئی لک کی ایسی تعریف کرتی اور اپنے سٹاف سے کرواتی کہ لوگ آئینہ بھی اگر اس پہ پھٹکار کرتا تو وہ آئینے کو جھٹلا دیتی۔ اب تو کئی سال ہو گئے ہیں میرے پارلر کو خوب چل رہا ہے، خصوصاً برائڈل میک اپ میں تو میں ایکسپرٹ ہوں۔ یہ جو درجن بھر خوبصورت دلکش دلہنوں کی تصاویر لگی ہیں، یہ میرے ہی کرشمہ ساز ہاتھوں سے تیار ہوئی ہیں۔ البتہ میں نے شبانہ اور اس جیسی دوسری حاسد عورتوں کے کہنے میں آ کر اپنی تصویر ہرگز نہیں اتاری۔ گڈ مارننگ میڈم، یہ سویٹی ہے، میری نئی نویلی ورکر، خاصی کم سن اور بھولی بھالی ہے، اسے یہاں آئے ابھی ہفتہ ہوا ہے۔ اصل نام تو آسیہ ہے، سویٹی کا نام میں نے دیا ہے تاکہ اس کی مرجھائی اور دبی ہوئی شخصیت میں نیا پن آئے۔ اب تم اسکول کی طالبہ نہیں رہی سویٹی، اس لیے مجھے گڈ مارننگ میڈم کہنا چھوڑو، کتنی بار سمجھایا ہے، یو فول۔ پارلر آنے کے بعد میں نے اپنی مڈل فیل ورکر کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی بلا تکلف جھاڑی، اور ایسے میں یہ بالکل بھول جاتی کہ میں خود میٹرک فیل ہوں۔ کم آن سویٹی، گو ڈریس چینج کرو۔ وہ نئی تھی، اس لیے اس انگریزی کی مار زیادہ دے رہی تھی میں اسے۔ ایک فقرے میں 2-3 لفظ انگلش کے، وہ مرعوب ہو کے فوراً کیبنٹ سے اپنا یونیفارم نکال کر پہننے چلی گئی۔ کم تنخواہ دینے کی خاطر میرا سٹاف بالکل ہی غریب اور غربا مسکین سی لڑکیوں پر مشتمل تھا۔ ان کے چہرے مہرے اور پہننے اوڑھنے سے یہ چیز ظاہر نہ ہو، اس لیے میں نے ان کے لیے یونیفارم بنوا رکھا تھا۔ کالی پیلی نکاحت زدہ چہروں والی دبلی پتلی لڑکیاں، بلیک ٹراؤزر، ریڈ شرٹ اور ریڈ اور بلیک لانگ والا سکارف گلے میں ڈالے، ہائی ہیل پہ ٹک کرتی، خاصی ماڈرن لگا کرتی۔ السلام علیکم بی بی۔ یہ جھلو تھی، میرے پارلر کی ماسی، بلکہ موسی مصیبتیں، اس کے نام پہ مت جائیے گا، یہ صرف نام کی جھلو یعنی جھلی ہے، اصل میں تو یہ گنوں کی پوری ہے، اوروں سے 4-5 زیادہ ہی دماغ پایا ہے اس نے۔ میرے پارلر میں نئے سٹاف کی بھرتیاں بھی اسی کے تعاون سے ہوئیں۔ ویسے تو میں نے ہمیشہ سے ہی 2-3 سے زیادہ تعداد ہونے نہیں دی ورکرز کی، مگر اس کے باوجود ٹرینڈ ان ٹرینڈ سٹاف کی اشد ضرورت ہے کا بورڈ ہر 2 مہینے کے بعد میرے پارلر کے سامنے لگ جاتا،
دراصل ان ٹرینڈ لڑکیاں ٹرینڈ ہوتے ہی یا تو اپنا پارلر بنا لیتی ہیں یا پھر کسی اچھے علاقے کے بڑے پارلر میں زیادہ تنخواہ پر جاب کر لیتی ہیں۔ میں انہیں روکنے کی خاص کوشش کبھی نہیں کرتی۔ مجھے ان ٹرینڈ لڑکیاں ہی وارا کھاتی ہیں جو کم سے کم تنخواہ پر 5-7 ماہ تو ٹک ہی جاتی ہیں۔ او ہو جھلو، کیسی صفائی کی ہے تم نے! پارلر کھولتے ہی اتنی اسمیل آ رہی تھی، اس لیے میں نے کھڑکیاں کھول کر پردے ہٹائے، ورنہ میں پارلر کے پردے کبھی ہٹاتی ہوں بھلا؟ باتھ روم لکوڈ ڈال کر صاف کرو اور اس کے بعد ایئر فریشنرز سپرے کر دو۔ چھڈو جی، اتنی خوشبوئیں پھیلا کے کیا کرنا ہے؟ ابھی کوئی آ جائے گی جھاٹا رنگوانے۔ جھاٹا بالوں کو کہتے ہیں۔ اور کیسی بدبو والی دوائیاں ڈال ڈال کے آپ کا سر لالو لال کروں گی، اور پھر کوئی بال پٹوانے آ جائے گی، تتی تتی موم ڈال کے نئی بدبو پھیلاؤ گی آپ۔ کیا فائدہ صفائیوں کا؟ بس بس، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ اور ہاں، ایک کام اور ہے، نینی اڑنے کے چکروں میں ہے۔ مجھے پکی رپورٹ ملی ہے کہ آج کل وہ گلشن راوی کے پارلر کے لگاتار چکر لگا رہی ہے۔ اس چلتر نے کچھ زیادہ جلدی نہیں دکھائی پر پرزے نکالنے میں۔ ابھی کل کی بات ہے جب میرے پاس آئی تھی تو بالوں میں مانگ تک نکالنا نہیں آتا تھا، اب 2-4 ہیئر سٹائل بنانا سیکھ کیا گئی اور فیشل میں مہارت کیا حاصل کر لی۔ میرے دیے 800 کم لگنے لگے۔ اس سے پہلے کہ یہ ہری جھنڈی دکھائے تم کسی دوسری کا بندوبست کرو۔ تو بی بی اب تنخواہ کیوں نہیں بڑھا دیتی؟ پھر شاید یہ نام بھاگیں۔ انصاف کی بات ہے، ان سے زیادہ تنخواہ تو میری ہے۔ تم زیادہ انصاف پسند مت بنو، مجھے اس کا مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ یہ جو 800 میں دیتی ہوں، یہ بھی میرا احسان جانو۔ الف کا بے نہیں جانتی یہ گنوار لڑکیاں۔ ایک تو میرے پارلر میں گرمیوں میں ان کا سارا دن اے سی کی ٹھنڈک اور سردیوں میں ہیٹر کے سامنے گزرتا ہے۔ لوگوں کی گھسی ہوئی ادڑی ہوئی اترن پہننے کے بجائے ادھر پتلون پہن کے اٹھلاتی پھرتی ہیں۔ 4 لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، بات چیت کرنے کا کرینہ ہی نہیں سکھاتی جو ٹریننگ میں انہیں کام کے دوران دیتی ہوں، وہ اگر یہ کسی انسٹیٹیوٹ میں سیکھیں تو ہزاروں روپیہ دینا پڑے۔ ایک تو میں انہیں ہنر سکھاؤں، اوپر سے 800 بھی دوں، اس کے بعد بھی میرا کوئی احسان نہیں مانتا۔ اب اس آسیہ کو ہی دیکھ لو، جسے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا لائی ہو، منہ تک بند کر کے نہیں بیٹھتی۔ پچھلے 1 ہفتے میں اس سے بمشکل منہ بند کر کے بیٹھنا سکھا پائی ہوں، ابھی اگلا 1 ہفتہ اسے ہیل میں چلنا بھی سکھانا ہے۔ ٹوٹی چپل پہن کے گھسیٹنے والیوں کو اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور میں نے باقی کا فقرہ منہ میں بتبتاتے پورا کیا۔ میڈم، یہ لیرا گلے میں باندھنا ضروری ہے؟ اس کے سوال پر میں تڑپ کر پلٹی۔ یہ لیرا نہیں، اسکارف کہتے ہیں اسے، یو اسٹوپڈ! اور اسے گلے میں نہیں تو کیا ٹخنے پر باندھو گی؟ کیا تکلیف ہے اسے گلے میں باندھنے میں؟ میڈم، میرا سا گھٹتا ہے۔ شٹ اپ! اور یہ کیا ہے؟ میری نظر اس کی ادڑی ہوئی شکاف زدہ ایڑیوں پر پڑی۔ اگر سوکس ہیں تو فوراً پہن کے یہ بدنما ایڑیاں چھپاؤ، ورنہ جوتا بند پہنو۔ وہ گھبرائی ہوئی سہمی سی 15-16 سالہ لڑکی اور بھی نروس ہو گئی۔ ہائے میم، یہ ایک اور نمونہ نینی تھی یہ جس کا ذکر خیر ابھی کچھ دیر قبل جھلو کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اصل نام تو اس کا نسرین تھا، مگر میرے پارلر آنے کے بعد وہ میری مہربانی سے نینی کہلانے لگی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے نینی؟ یہ کوئی طریقہ ہے گھر سے نکلنے کا؟ میں نے تنقیدی نگاہوں سے اس کے کھلے گریبان والی فٹنگ کی شارٹ شرٹ، لمبے کٹ والے ٹراؤزر اور رسی کی طرح جھولتے دوپٹے کو دیکھ کر ٹوکا۔ او کم آن میم، چل یار! مجھے تو آگ لگ گئی۔ وہ میرے سامنے اسٹائل سے انگلش جھاڑ گئی تھی، وہ جسے میں نے بتایا تھا کہ لپسٹک کہتے ہیں، سرخی نہیں۔ شرٹ کو شرٹ کہتے ہیں، شلٹ نہیں۔ اسٹائل کو اسٹائل کہتے ہیں، سٹائل نہیں۔ اور سینما کو سینما کہتے ہیں، سینما نہیں۔
تم کل ہی مجھے نئی ورکرز لا کر دو، اس نسرین کی تو میں چھٹی کروں، زیادہ ہی سر پر چڑھ رہی ہے۔ ہاں جی بی بی، ایک ہے تو صحیح، مگر لیکن وہ بیمار پڑ گئی ہے۔ زیادہ پیسے مانگ رہی ہے کیا؟ رہنے دو ایسی نخریلی کو، میں 800 سے ایک آنا زیادہ نہیں دینے والی۔ وہ تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے، جھلو نے مسکرا کر کہا اور مجھے پھر سے آگ لگ گئی۔ ایک تو آج بندو بندہ نہ جانے کیوں مجھے تپانے پہ تلا بیٹھا ہے۔ میں جس کی بات کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ 800 کے بغیر بھی کام کر لے، مگر ایک واری بات پکی کر لو، میں روز ایویں سا ذکر کیا تھا اس سے، میں کل بتاؤں گی۔ لگتا ہے زیادہ ہی ضرورت مند ہے، میں نے قیاس کیا۔ اتنے میں نینی بھی یونیفارم میں ملبوس واش روم سے نکل آئی اور حسب عادت ٹیپ ریکارڈر آن کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنا بوتھا بعد میں چمکانا، پہلے یہاں کی ڈسٹنگ کرو، کتنے گرد جمع ہے ہر چیز پہ۔ میں نے کاسمیٹک کی جانب اشارہ کیا۔ میم، یہ کام جھلو کا ہے، اس سے کروایا کریں، میں اب ڈسٹنگ وغیرہ نہیں کروں گی، نہ ہی چائے کے برتن دھوؤں گی۔ وہ ہاتھوں پہ آلمنڈ کریم کا مساج کرتے ہوئے صاف جواب دے رہی تھی۔ کیوں سرخاب کے پر نکل آئے ہیں تمہارے؟ 3-4 مہینے سے تو تم یہ کام باقاعدگی سے کر رہی ہو، پھر میرے بار بار ٹوکنے پہ منہ بناتے ہوئے کرنا شروع کیا تو آج کیوں کوڑا جواب دے رہی ہو؟ میم سمجھا کریں، آپ کے بات سب سے اچھا فیشل میں ہی کرتی ہوں، بلکہ آپ تو ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہی نہیں، صرف ہیئر کٹنگ اور میک اپ وغیرہ کرتی ہیں۔ یہاں آنے والی ریگولر کسٹمر صرف میرے ہاتھوں سے فیشل کروانا پسند کرتی ہیں، کیونکہ میرے ہاتھ چست اور نرم و نازک ہیں، ان کو ملائم رکھنا میری مجبوری ہے۔ میں نے کل مینی کیور کیا، ڈسٹنگ کرنے یا برتن دھونے سے میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ اس کا ناز نخرا میرے اندر آگ بھڑکا رہا تھا، اور میرے سامنے یہ ادائیں دکھانے سے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ اتنے نخرے ہیں تو گھر بیٹھ کے سنبھالو، یہ نخرے کوئی ضرورت نہیں کل سے یہاں آنے کی۔ دیکھتی ہوں میں کہاں سے اپنے شوق پورے کرو گی بننے سنورنے کے۔ اماں کے توے کی کالک سے کیا کرنا اپنا مینی کیور، اور اپنی کچی گلی کے کیچڑ سے پیڈی کیور کرنا۔ گھر بیٹھ کے اپنے درجن بھر بہن بھائیوں کی روٹیاں سینکنے اور برتن مانجنے پڑیں گے تو یہ ساری نرمی اور ملائمت غائب ہو جائے گی۔ یعنی آپ کی نوکری ختم ہونے سے میری زندگی خراب ہو جائے گی؟ بن جائے گی میم، زندگی بن جائے گی۔ وہ مسکرائی۔ شاہد صاحب مجھے 2500 روپے آفر کر رہے ہیں اپنے پارلر پہ۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو 1 مہینے کا پیشگی بتا کر چھوڑوں گی تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، لیکن آپ خود نکال رہی ہیں تو ٹھیک ہے، میں کل کیا بلکہ آج ہی سے وہاں پر کام شروع کر دیتی ہوں۔ وہ شاہد، وہ سمنا آباد والا، وہ تمہیں کہاں ٹکرا گیا؟ میرا غصہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ جو بھی تھا، نسرین تھی تو ایک 20 سالہ نا تجربے کار لڑکی، غریب مگر شریف ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی، جو اپنے آپ کو کارآمد بنانے، اپنی محنت کش ماں باپ کا بوجھ بانٹنے اور ہنر سیکھنے گھر سے نکلی تھی۔ اسے یوں غلط ہاتھوں میں جاتے ہوئے دیکھنا مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ تم اس کے بدنام زبانہ پارلر میں کام کرو گی، جانتی بھی ہو وہاں کیا کام ہوتا ہے؟ ذرا بھیجنا اپنی ماں کو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ اسے تفصیلات سے آگاہ کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور ڈائریکٹ اس کی ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اماں سے کیا بات کرنی ہے؟ وہی تو گئی تھیں شاہد صاحب سے میرے لیے کام مانگنے۔ 800 میں گزارا کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے ہی منت کی تھی تو وہ مانے ہیں 2500 پہ۔ کہہ رہے تھے کام اچھا کرے گی تو 2 ماہ بعد تنخواہ بڑھا دوں گا۔ وہ تیزی سے اپنا سامان کیبنٹ سے نکال کر سمیٹ رہی تھی اور میں تعصب میں گھری جا رہی تھی۔ مجھے اس کی ماں کا چہرہ، اس کی گزارش یاد آ رہی تھی جب وہ پہلی بار نسرین کو میرے پارلر پر چھوڑنے آئی تھی۔ بی بی جی، ہم شریف لوگ ہیں، میرا بندہ محنت مزدوری کرتا ہے، کبھی دہاڑی لگے کبھی نہ لگے،
بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میں گھر گھر میں جھاڑو پوچھا کرتی ہوں، مگر لڑکیوں کو کبھی گھر سے نہیں نکالا۔ یہ نسرین موٹی عقل 6 جماعتیں مار کھا کھا کے پڑھی، 10 پڑ جاتی تو میں اس کو کسی اسکولے لگوا دیتی، ماسٹرنی بن جاتی۔ مجبوری ہے اس لیے آپ کے پاس لائی ہوں۔ ویسے بھی جھلوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ آپ دھی بہن کی عزت کا خیال رکھنے والی بیوی ہو۔ میں بھی جانتی ہوں اس علاقے میں آپ کی اور آپ کی شوہر کی دکان بڑے شریف ماحول اور بڑی تعریف ہے۔ بس بی بی جی، میری لڑکی کا دھیان رکھنا، اسے کوئی ہنر سکھا دینا تاکہ عزت کی روٹی کھانے لائق بن جائے۔ اور اتنی جلدی اس عورت نے عزت کی روٹی کھانے اور کمانے کا سبق فراموش کر دیا جو میرے پارلر کی اچھی شہرت کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ شاہد کے محفوظ پارلر کی بری شہرت کے بارے میں کیا نہ جانتی ہوگی، پھر کیسے وہ اپنی بیٹی کو وہاں بھیجنے پر تیار ہو گئی۔ نسرین کے جانے کے بعد شاید میں کچھ دیر اور افسوس میں بیٹھی رہتی کہ منی آ گئی۔ منی یعنی مہناز، میری تیسری ورکر۔ وہ نینی سے کچھ دن پہلے آئی تھی، مگر اس سے مجھے کوئی شکایت نہ تھی۔ اس کے سیکھنے کی رفتار ضرور تسلی بخش تھی، مگر محض کام سیکھنے کی، کسی قسم کی ہوشیاری سیکھنے کی جانب شاید اس کا رجحان کم تھا۔ سوری میڈم، آج کچھ دیر ہو گئی۔ وہ چادر طے کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں، وہ شکایت کا موقع کم دیتی تھی، اس لیے میں نے دیر سے آنے پہ بھی اس سے کوئی باز پرس نہ کی۔ میڈم، میں سمجھ رہی تھی کہ میں ہی دیر سے آئی ہوں، مگر یہاں تو اب تک کوئی نہیں آیا۔ 12 سے اوپر کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سویٹی شاید چائے بنا رہی ہے۔ اور نینی، اسے میں نے جواب دے دیا۔ وہ زیادہ حیران نہ ہوئی، نہ ہی کوئی سوال کیا، بلکہ یونیفارم پہن کر آنے کے بعد میرے کہے بغیر ہی ڈسٹنگ بھی کرنے لگی، گویا اس نے نینی کا کام اپنے ذمے لے لیا۔ میں نے ماسی جھلوں کو کل نئی لڑکی لانے کی پرزور تاکید کی۔ میرا کچن کا کام آخری مراحل میں تھا۔ ایک جانب میرا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر آن تھا۔ آشا بھونسلے کی غزلیں جدید موسیقی سے آراستہ کچن کے پرہنگم ماحول میں ترنم بکھیر رہی تھیں۔ ایک چولہے پر چاول ابل رہے تھے، دوسرے پہ کڑاہی میں آلو کی بھجیا تھی، تیسرے چولہے پہ ایک چھوٹے فرائنگ پین میں دال کو تڑکا لگانے کے لیے گھی گرم کر رہی تھی۔ اتنے سادہ سے کھانے کی تیاری میں بھی میرا سنک برتنوں اور فرش آلو پیاز کے چھلکوں سے بھرا پڑا تھا۔ نہیں، دوسری عورتیں کیسے دعوتی قسم کے کھانے پکا کر اپنا کچن صاف ستھرا رکھ لیتی ہیں، ضرور کوئی جن قبضے میں ہوتے ہوں گے۔ کچن کی ابتر حالت سے میرا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ اس حصے کے علاوہ باقی سارے گھر کی حالت تسلی بخش تھی۔ ڈرائنگ روم تو صرف 2 دن بعد صفائی کے لیے کھلتا اور تب تک بند رہتا جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا، اور مہمان بھلا کب آتا؟ جب گھر پر ہی کوئی نہ ہوتا۔ اتوار کو بھی میرا پارلر کھلا رہتا۔ ہاں، اگر کسی کے آنے کا امکان ہوتا یا کوئی بن بلائے اچانک ٹپک پڑے تو میں جلدی آ جاتی۔ اتنی مروت تو ہے مجھ میں۔ لاؤنج بھی ویسا ہی ہے جیسا میں صبح چھوڑ کر گئی تھی، ہر چیز کرینے سے لگی ہوئی۔ بچوں کو کھانا کھلاتے ہی میں ہانک کر سیدھا ان کے کمروں میں لے گئی، وہاں شاید کچھ گڑبڑ ہو، ورنہ اسکول پھر ٹیوشن، اس کے بعد خالہ کے گھر ادھم مچانے کے بعد ان کی ہمت اور مزید شیطانیاں کرنے کی خواہش دونوں کمزور پڑ چکی ہوتی، اور وہ چپ چاپ بستر میں لیٹے ٹی وی پر کارٹون دیکھتے رہتے۔ ادھر تڑکا لگانے کی سوں سوں سنائی دے رہی تھی، ادھر گھر کی کال بیل کی چوں چوں۔ پاپا آ گئے، پاپا آ گئے۔ تینوں بھاگے جیسے پاپا 7 سال بعد دبئی سے لوٹے ہوں، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سیدھے کسی ٹرک کے انجن میں لوٹیاں لگا کر نکل رہے ہوں۔ کیا وہاں پانی وغیرہ نہیں ہوتا؟ منہ ہی دھو آیا کریں، یا کم از کم کسی کپڑے سے ہی منہ پونچھ لیا کریں۔ میں نے ناگواری سے ان کے کالے سیاہ ہاتھوں اور داغدار میلے لباس کو دیکھ کر کہا، یار گھر ہی آنا ہوتا ہے، اور گھر آنے کی جلدی اتنی ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے سیدھا یہاں بھاگوں۔ خوش دلی سے کہتے فروٹ کے شاپ پر بچوں کو تھمائے، ریڑھیوں پر کھڑے ہو کر بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے، کینو خریدنے کا وقت تھا آپ کے پاس، تب گھر آنے کی جلدی نہیں ہوتی؟ مجھے ان کی عادت کا پتہ تھا کہ وہ بحث کر کے قیمت کم کرائے بغیر
1 روپے کی چھالیاں تک نہیں خریدتے تھے۔ یہ بھی تو گھر کے لیے ہے، بس 5 منٹ دو، میں ابھی نہا دھو کے لباس تبدیل کر کے آتا ہوں، پھر تمہارا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ وہ کمرے کی جانب لپکے اور میں ان کی خوش فہمی پہ سر ہلا گئی۔ ہاں، نہا دھو کے لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ جیسے کمرے میں مبشر خواجہ کے بجائے سلمان خان برآمد ہوگا نا، جو میرا موڈ خوشگوار ہوگا۔ میں ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ یہ رسالوں کا ڈھیر تم اٹھا لائی ہو؟ کمرے سے نکلتے ہی پہلا سوال انہوں نے یہ کیا۔ اب وہ گرے کلر کی کاٹن کی آرام دہ شلوار قمیض میں نسبتاً صاف ستھرے لگ رہے تھے اور ہمیشہ کی طرح تر و تازہ۔ مجھے تو شک ہوتا تھا کہ وہ وہاں کام وام کرتے بھی ہیں یا آتے ہوئے مجھے دکھانے کے لیے ڈیزل اور سیاہی سے ہاتھ بھر لاتے ہیں۔ سارا دن سخت کام کرنے کے بعد بھی کوئی اتنا فریش کیسے رہ سکتا ہے؟ اب مجھے ہی دیکھ لو، بھانت بھانت کی عورتوں کے ساتھ صرف ڈینٹنگ کرنے کے بعد ہی میری مت ماری جاتی ہے۔ ظاہر ہے کون لاتا؟ جیسے انہیں واپسی پہ فروٹ تو کبھی بیکری کی چیزیں لانے کا شوق تھا، مجھے کتابیں، رسالے اور کیسٹس۔ سارا دن دماغ کھپاتی ہو، گھر آ کے آرام کیا کرو۔ اب آدھی رات تک فضول قسم کے رسالے چاٹو گی، صحت کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ کیا ہے میری صحت کو؟ مجھے ان کا تشویش کرنا پسند نہ آیا۔ آپ سے 5 سال چھوٹی ہوں مگر 15 سال چھوٹی لگتی ہوں۔ وہ تو ہے، انہوں نے ہاتھ سے دال چاول اور اچار کھاتے ہوئے فراغ دلی سے تسلیم کیا۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اور کچھ سالوں میں ہمارے بچے بھی تم سے بڑے نہ ہو جائیں۔ اپنے بھونڈے مذاق پر وہ خود ہی فتنہ لگا کے ہنسنے لگے اور پانی کا گلاس ٹیبل پر الٹا دیا۔ میں نیپکن بہتے پانی پر رکھ کر انہیں خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی اور وہ چٹوری عورتوں کی طرح اچار کے آم کی پھانک چوستے رہے۔ اس دن فہمیدہ پروین کا رومانٹک ناول پڑھتے ہوئے میرا دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اس لیے نہیں کہ اس ناول کا انجام المیہ تھا، ہیرو کی کینسر سے موت ہو جاتی یا ہیروئن کسی اور سے بہا دی جاتی، بلکہ اس ناول میں تو ہیپی اینڈ کی طرح وہ دونوں ہنسی خوشی شادی کے بعد رہنے لگے تھے۔ رونا اس بات پر آ رہا تھا کہ وہ 6 فٹ لمبا گورا چٹا ہیرو صرف خوبرو ہی نہیں بلکہ خوش ذوق بھی تھا، اچھے اشعار اس کی نوک زبان پہ رہتے، اور وہ ایک مصور بھی تھا، خوش گلو تھا، گنگنا کر ہیروئن کی تعریف کرتا، اور ہیروئن وہ قد کڑے لگانے والی، راہ چلتیوں سے الجھنے والی، اول جھلول چھچھوری سی لڑکی۔ شکر ہے کہ یہ ڈائجسٹ میں چھپنے والے 40 صفحات کے ناول کی ہیروئن تھی، ورنہ ایک اچھے بھلے انسان کی زندگی برباد کرنے والی اس لڑکی کی تو میں عام زندگی میں تو ایسے بے جوڑ بندھن بندھتے ہی ہیں۔ کم از کم رائٹرز کو کہانیوں میں تو خیال رکھنا چاہیے، یعنی ذہنی ہم آہنگی کا۔ میں نے بات کر لی ہے بی بی، کل سے سمی بی بی میرے ساتھ آئیں گی، جھلو نے خوشی خوشی اطلاع دی۔ میں اس نام سمی اور جھلو کے انداز بیاں پر چونک اٹھی۔ نام سے تو نہیں، البتہ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بزرگ اور قابل احترام ہستی کی بات کر رہی ہے۔ نام کے بارے میں اطمینان ہوا کہ وہ کوئی حمیدہ رضیہ کو نہیں اٹھا لائے گی، مجھے نام مختصر اور اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ آ جائے گی؟ کوئی خالہ جی ہیں کیا؟ نہیں بی بی، ابھی 2 سال پہلے تو ان کا بیاہ ہوا ہے۔ نہیں، میرڈ عورت نہیں چلے گی، کوئی لڑکی لاؤ سویٹی کی عمر کی۔ ہاں یہ تو صحیح ہے، کوئی بھولی چھوئی موئی کڑی ہی آپ کی جھڑکیاں چپ کر کے سن لے گی، لیکن اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ ابھی تک تو کوئی نظر میں نہیں، کسی سے کہہ سن کر بندوبست کرواتی ہوں، کچھ دن تو لگیں گے، اور تب تک میں اس کوڑ مغز سویٹی پر گزارا کروں؟ ناممکن۔ منی کے ہاتھ کئی سال تک کپڑے دھو دھو کر خود بھی کپڑے رگڑنے والے برش کی طرح سخت اور کھردرے ہو چکے ہیں، فیشل کرانے والیاں بل بلا اٹھتی ہیں۔ ایک بار ایک عورت کا پیڈی کیور کرنے بیٹھی تو وہ یہ کہہ کر چلتی بنی کہ میں گھر پہ جھاوے سے مانجھ لوں گی، وہ ذرا کم چبھتا ہے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ ہیئر کٹنگ میں لگائے رکھتی ہوں۔
جلد از جلد کسی کا بندوبست کرو۔ پھر بھی آپ ایک بار سیما جی سے بات کر تو لیں۔ سیما جی، خیر تو ہے، یہ ہیں کون؟ آپ کی طرح کی ایک بھلی مانس بیوی ہیں، ان کے ہاتھ کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد آپ ہی کے پاس آئے گی۔ یعنی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی ہے تو معمولی ملازمت کیوں کرنا چاہتی ہے؟ بس جی، نویں شوق، ایک منٹ بھی فارغ نہیں بیٹھتی۔ اپنی سیبا بی بی کبھی سلائی کٹائی سیکھتی ہیں، کبھی کچھ، اور اب نواں شوق چڑھا ہے جی میک اپ سیکھنے کا۔ کہہ رہی تھی میں یہ نوکری صرف شوق کے لیے کروں گی، وہ چاہے تو تنخواہ بھی نہ دیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، کام سیکھنے کے لیے بھی کوئی تنخواہ دیتا ہے، بلکہ اسے تو میری فیس ادا کرنا چاہیے۔ لے آنا کل، دیکھ لیتے ہیں تمہاری سیما بی بی کو۔ اور سیما ماسی جھلوں کے ساتھ آ گئی۔ وہ 24-25 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی، دراز قد، چمکتی ہوئی رنگت اور دلکش نقوش کی مالک۔ میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے کہ میں بنی سنوری رہوں، جبکہ مجھے اس کا کوئی خاص سلیقہ نہیں۔ وہ یقیناً کثر نفسی سے کام لے رہی تھی، ورنہ پہلی نظر میں ہی میں نے اس کی جامع زیبی اور سادگی کو دل ہی دل میں سراہا۔ میں تو شادی سے پہلے سیدھی چوٹی کرنے کی عادی تھی، اب وہ چاہتے ہیں میں کٹنگ کروا لوں یا پھر نت نئے ہیئر سٹائلز بنایا کروں۔ بال کٹوانا تو مجھے گوارا نہیں، اس لیے سوچا کہ کچھ ہیئر سٹائل ہی سیکھ لوں جو گھر پہ آسانی سے بن جائیں۔ میک اپ بھی شاید زندگی میں پہلی بار شادی کے موقع پر ہی کیا۔ اب لپسٹک اور کاجل لگا لیا کرتی ہوں کہ ان کے علاوہ کسی چیز کا استعمال نہیں جانتی، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں 16 سنگھار کر کے رہا کروں۔ آپ میری کچھ ہیلپ کریں گی پلیز؟ وہ بے حد شائستہ اور نرم لب و لہجے کی مالک تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی متاثر ہوئی اور اس بات میں سر ہلایا۔ یہی غلطی تھی جس پہ میں بعد میں کئی دن تک پچھتائی۔ اب میرا حساب کتاب اس وقت نہ جانے کہاں دفان ہو گیا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت شاید بے سود پڑی تھی، جو میں نے فوراً سر ہلا کر اسے کام کرنے بلکہ کام سیکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے ایک نئی ورکر اپوائنٹ کی ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ میری دی ہوئی اطلاع پہ مبشر نے ٹی وی آن کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ نئی بات ہی تو بتا رہی ہوں۔ میں نے غصے سے ٹی وی اسکرین کو گھورا جہاں ان کا فیوریٹ چینل لگا تھا اور جس پہ ریسلنگ دکھائی جا رہی تھی۔ گوشت کے تودے ایک دوسرے کو بھنبوڑ رہے تھے۔ عجیب وحشیانہ پسند ہے اس شخص کی۔ یہ عجیب نئی بات ہے جو ہر دوسرے تیسرے مہینے ہوتی ہے، پھر بھی نئی کی نئی رہتی ہے۔ اپنے مذاق پہ وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنسے۔ نئی بات اس ورکر میں ہے؟ کیوں؟ کیا ڈبہ بند ورکر لائی ہو؟ چھچورا پن عروج پر تھا۔ میں نے بھنا کر رسالہ منہ کے آگے کر لیا۔ کتنا دل چاہتا ہے کہ رات کو دونوں اپنے اپنے دن کی روداد سنائیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی تلخ و شیریں تجربات شیئر کریں۔ میں دل کی بات کروں تو کس سے کروں؟ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ او شاوا، میرا شیر جوانہ، وہ دل کھول کے اس دیو ہیکل ریسلر کو داد دے رہے تھے۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے اس کا۔ میری زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ دراصل سیمی کا وجود بار بار میرے تصور میں کل بلا رہا تھا، اور تو کوئی تھا نہیں جس سے میں دل کا حال بیان کرتی۔ وہ تو ظاہر ہے ایسے ہی ڈولے شولے نہیں بنائے ہوئے، وہ تحسین بھرے انداز میں کہہ رہے تھے۔ میں نے چونک کر رسالے سے سر اٹھایا اور ان کے چہرے کو بغور دیکھا۔ ہاں، مسلز کیسے شاندار ہے، ظاہر ہے کھا پی کے ہی بنتے ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے گش آنے لگے۔ بھلا مبشر نے کب سیمی کو دیکھا، اور دیکھا بھی کہ اس کے مسلز؟ اس کے آگے میری سوچ کے دروازے بند ہو گئے۔ اس ریسلر کی اور کس کی؟ ان کے جواب پر میری رکی سانس بحال ہوئی اور ذرا حواس ٹھکانے پر آتے ہی نئے سرے پر ان سے غصہ آنے لگا۔ توبہ، میں کیا بات کر رہی ہوں اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ میں سیمی کے بارے میں بتا رہی ہوں اور آپ اس مستنڈے کے مسلز کے باتیں کر رہے ہیں۔ سوال گندم، جواب چنا۔ چلو
گندم ہو یا چنا، ہیں تو دونوں ہی اناج۔ ان کے بے تکے جواب کو بھی وہ اعلیٰ پائے کا مذاق سمجھ کر پھر سے ہنسنے لگے۔ آپ سے تو بات کرنا فضول ہے، میں نے ایک نئے رسالے میں دلچسپی تلاشنا چاہی۔ اف او، کون سا صفحہ تھا وہ جس میں نیلی آنکھوں والا پائلٹ ہیرو اپنی محبوبہ کے لیے فرانس سے شاپنگ کر کے لا رہا ہوتا ہے؟ او ہاں، یہ رہا۔ تم حجاب لیتی ہو، شاید یہ یونیفارم پہننا پسند نہ کرے۔ ہاں، عام حالات میں تو واقعی پسند نہ کرتی، مگر اس خیال میں کوئی حرج بھی نہیں۔ دیکھو، یہ لباس بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں صرف عورتوں کا آنا جانا ہے۔ ویسے میرے شوہر نے ہر طرح کے اطمینان کے بعد ہی مجھے یہاں آنے کی اجازت دی ہے۔ آپ کے بیوٹی پارلر کی شہرت ماشاءاللہ اچھی ہے۔ ہاں، شکر ہے اللہ کا، میں نے انکساری دکھائی، ورنہ ایسے توصیفی کلمات میرے گردن اکڑا دیا کرتے۔ شاید یہ اس کے ماشاءاللہ کہنے کا اثر تھا، اور اس کی وجہ میری وہ سخت گیری اور اصول پرستی ہے جس سے عموماً میری ورکرز کو شکایت رہا کرتی ہے، ماں سوائے چند ایک کے۔ مجھے بھی آپ انہی چند ایک میں پائیں گی انشاءاللہ۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھے یہ یونیفارم پہننے پر اعتراض نہیں، کیونکہ یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ کیا ہوا جو مزاج کا حصہ نہیں؟ نوکری تو نوکری ہے، اس کے اصولوں پر عمل تو کرنا چاہیے۔ وہ مسکراتی اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی بغیر کسی میک اپ کے۔ پتہ نہیں اس کے شوہر کو اس میں کیا کمی نظر آئی جو وہ خود کو ان مصنوعی سہاروں کے ذریعے مکمل کرنا چاہتی تھی۔ وہ یونیفارم پہن کر نکلی تو پہچانی نہیں جا رہی تھی، اور تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس نے پہناوا ہی بدلا تھا، مگر اس کی شخصیت سر تاپا بدلی نظر آئی۔ ڈھیلے ڈھالے بلیک ٹراؤزر میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا، اور ریڈ شرٹ میں اس کا سانچے میں ڈھلا جسم ابھر رہا تھا۔ سکارف اس نے اس خوبصورتی سے پھیلایا کہ وہ اس لباس کا ایک جز بن گیا، اور لمبے بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر کلپ کر لیے۔ باجی، آپ کتنی اسمارٹ ہیں، ڈائٹنگ کرتی ہیں یا ایکسرسائز؟ منی نے فرط اشتیاق سے پوچھا۔ اس نے مجھے ہمیشہ ان ہی دو جھمیلوں سے الجھتے دیکھا تھا۔ مہینے میں ایک آدھ ہفتہ میں سخت ڈائٹنگ میں گزارتی تاکہ سب کھایا پیا برابر ہو جائے۔ پارلر کے پچھلے حصے میں کچھ ایکسرسائز مشینیں رکھی تھیں، جب فرصت ملتی تو جاگنگ مشین پر چڑھ جاتی یا سائیکل کے پیڈل چلانے لگتی۔ دونوں میں سے کچھ جسمانی ساخت ہی ایسی ہے۔ دوسرا، میں ڈائٹنگ تو نہیں کرتی، البتہ ہیلتھی ڈائٹ ضرور کر لیتی ہوں۔ جنک فوڈ بالکل نہیں کھاتی، اور نہ ہی کولڈ ڈرنک۔ جنک فوڈ کیا ہے باجی؟ منی میری بے غرض سی انگلش جیسے کم آن، گو، شٹ اپ، فول، اسٹوپڈ وغیرہ تو ہضم کر لیتی تھی، مگر یہ سب بھائی جیسے بازاری کھانے، فاسٹ فوڈ یعنی برگر، پیزا، تلے ہوئے کھانے جیسے چپس، پکوڑے وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ میں رات کو ہلکی پھلکی واک کرتی ہوں، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہوں، شاید یہ وجہ ہو۔ منی، ویکس تیار کرو جا کر، اور سویٹی تم دھلے ہوئے ٹاولز لا کر رکھو۔ بڑے ہی متاثر ہو جانے والے انداز ہیں اس کے۔ فرمودات سنتی وہ دونوں مجھے ذرا اچھی نہ لگیں، اس لیے میں نے دونوں کو وہاں سے چلتا کیا۔ سب سے پہلی کسٹمر بیگم راشدی تھیں۔ وہ اس علاقے کی چند متمول خواتین میں سے ایک تھیں، ورنہ یہ مڈل کلاس عورتوں کا علاقہ تھا۔ چند ایک ذرا زیادہ خوشحال گھرانے تھے، مگر وہ میرے درمیانے درجے کی پارلر ان کی نظر میں آنے کے بجائے پوش علاقے کے مہنگے پارلرز میں جا کر پیسے برباد کرنا پسند کرتیں۔ کلاس کانشیس صرف بیگم راشدی تھیں جو خود بھی باقاعدگی سے یہیں آتیں اور اپنی ٹین ایجر لڑکیوں کو بھی زبردستی یہیں لاتیں۔ یہ الگ بات کہ اس زبردستی کے اثرات ان بچیوں کے سوجے ہوئے چہروں پر صاف نظر آ رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ میری مہارت کی کچھ زیادہ ہی گرویدہ تھیں، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اول نمبر کی کنجوس تھیں۔ میں اگر 300 روپے میں فیشل کر دیتی تو انہیں کیا ضرورت تھی گلبرگ کے پارلر میں جا کر 800 دینے کی۔ میں 900 روپے میں ان کی گنتی کے 4 بال ہر مہینے رنگ دیتی، تو کس لیے وہ 2000 روپے ڈیفینس کے پارلر میں جا کر برباد کرتی؟
جب وہ آئیں میں ذرا ایک جانب لگے واش بیسن کے نزدیک کھڑی ہاتھ دھو رہی تھی۔ میری پشت ان کے جانب تھی۔ انہوں نے شاید مجھ پر دھیان تک نہ دیا، مگر مجھے آئینے میں ان کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ سمی کو سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئیں۔ ارے شہلا پارلر بیچ گئی کیا؟ فوراً انہوں نے اپنا انداز پیش کیا اور اس کا جواب سنے بغیر شروع ہو گئیں۔ تم نئی اونر ہو؟ بہت خوب۔ بھئی میں تو تعریف کے معاملے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتی، اس لیے برملا کہوں گی کہ تمہاری پرسنالٹی اتنی اچھی اور زبردست ہے کہ بہت سی عورتیں تم سے متاثر ہو کر یہاں آنا چاہیں گی۔ میں نے تولیے سے ہاتھ پوچھنے کی زحمت کیے بغیر اس سین میں انٹری دی۔ یہ میری نئی ورکر ہے بیگم راشدی، اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ پلیز اسے نروس مت کریں اس طرح کا مذاق کر کے۔ بظاہر میں نے ہنستے ہوئے مگر اندر ہی اندر بل کھاتے کہا۔ بیگم راشدی کا منہ کھلا رہ گیا۔ فشل کرنے منی آگے بڑھی تو انہوں نے صاف کہہ دیا، بھائی مساج تو میں نئی لڑکی سے کروانا چاہوں گی۔ اس کے ہاتھ کتنے نرم اور نازک اور آرٹسٹک ہیں، صرف ہاتھوں کے سافٹ ہونے سے کیا؟ میرے لہجے سے حسد ٹپک رہا تھا جسے میں نے چھپانے کی کوشش بھی نہ کی۔ میں نے بتایا نا مسز راشدی کہ آج اس کا فرسٹ ڈے ہے، آپ شاید بھول رہی ہیں۔ اسے ابھی کیا پتہ فشل کیسے کرتے ہیں۔ اس دن عرصے بعد میں نے خود فشل کیا۔ ان کے جانے کے بعد تو میں چپ رہی، البتہ اگلے دن سمی کے آتے ہی بظاہر بڑی نرمی اور ملائمت سے میں نے کہا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم یہ عام ورکرز والی کپڑے پہنو۔ تم تو ایک طرح سے میری اسٹوڈنٹ ہو اور پھر میرڈ عورت ہو، پردے دار۔ میری طرف سے تم اس پابندی سے آزاد ہو، جس لباس میں آتی ہو بے شک وہی رہنے دیا کرو۔ ایسا کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ زیادہ نمایاں نہ ہو۔ یہ یونیفارم میں نے اپنی گئی گزری قسم کی ورکرز کو ذرا قابل قبول شخصیت دینے کے لیے بنوایا تھا، اس لیے نہیں کہ ان میں سے کوئی میری شخصیت پر چھا جائے۔ اور بلا شبہ اس ڈریس میں وہ اتنی باوقار اور اسٹائلش لگ رہی تھی کہ باقی سب لوگ پس منظر میں چلے جاتے۔ کچھ پڑھی لکھی بھی ہو۔ سویٹی کو ہربل ماسک بنانے کا طریقہ بتاتے میں نے سرسری لہجے میں اس سے سوال کیا، جو میں اسی لہجے میں اس سے بات کرتی۔ جی بس تھوڑا بہت، شادی سے پہلے گریجویشن کیا تھا، ابھی کچھ دن پہلے پرائیویٹ ایم اے کے پیپر دیے ہیں۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ ایک اور بات، میں مجھ سے آگے، بلکہ خاصا آگے۔ تو تم کوئی دوسری جاب کیوں نہیں تلاش تھی؟ ایم اے پاس لڑکیاں تو بہت اچھی ملازمت کر سکتی ہیں۔ میرے پارلر میں مجھے کلسانے کیوں گھس آئی؟ میں نے تعلیم جاب کرنے کے لیے تو حاصل نہیں کی تھی، اور نہ ہی میرے شوہر پسند کریں گے۔ کوئی عجیب سے انسان ہے تمہارے شوہر، بیوٹیشین کی ٹریننگ حاصل کرنے یہاں بھیج سکتے ہیں بٹ جاب کی اجازت نہیں دے رہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں اگر میں جاب کرنا چاہوں گی تو وہ میری خواہش کا احترام کرتے اجازت تو دے دیں گے، لیکن میں جانتی ہوں وہ اسے پسند نہیں کریں گے، اس لیے میں نے اپنا ذہن کبھی اس طرف لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بڑی پتی ورتا قسم کی بیوی ہو۔ مجھے اس کے اندیکھے شوہر اور اس کے مابین انڈرسٹینڈنگ کی یہ مثال ایک انجانی کسک میں مبتلا کر گئی۔ ایسی بات نہیں، دراصل وہ میرا اور میری فیلنگز کا اتنا خیال کرتے ہیں تو مجھے بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ جانتی ہیں میری فیملی یعنی میرے میکے والے مجھے سسرال سے کہیں زیادہ کنزرویٹو ہیں۔ مجھے کالج تک جانے کی اجازت مشکل سے ملی، اور وہ بھی حجاب کے پردے کی پابندی کے ساتھ۔ انٹر تک کی تعلیم کو کافی سمجھتے ہوئے میرے ابو نے مجھے گھر بٹھایا۔ میں نے رو دھو کر ضد کر کے گھر ہی پڑھ کے بی اے کے پیپر دیے۔ آگے پڑھنے کی اجازت کسی طرح بھی نہ ملتی، پرائیویٹ طور پر بھی نہیں۔ یہ تو میرے شوہر کی محبت تھی۔ انہیں تعلیم سے میرے لگاؤ کا علم ہوا تو خود ہی میرے لیے کتابیں لے آئے، میرے پسند کے مضمون کی، یعنی اسلامیت۔ میں نے اسلامیت میں ایم اے کیا، اور ایسا صرف دین کے بارے میں علم میں اضافہ کرنے کے لیے، نہ کہ ملازمت کے لیے۔ یہ تعلیم آخرت میں زیادہ کام آئے گی، اسے میں دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہوں گی۔ اوہو،
ایک تو کام کی جانب کسی کا دھیان نہیں، بس باتیں کرا لو جتنی مرضی۔ یہ موضوع میں نہیں چھیڑا تھا اور اس کے مدلل اور طویل جواب پہ خود ہی جھلا کے بغیر کسی کو مخاطب کیے چلانے لگی۔ وہ بیچاری کھجل ہو کر رہ گئی۔ اس کی باتیں بڑے دھیان سے سنتی منی اور سویٹی بھی گڑبڑا کے الرٹ ہو گئیں۔ ان سب کو مختلف کاموں میں الجھا کے مجھے ذرا اطمینان ہوا۔ میں اپنی سنانے کی عادی تھی، کسی دوسرے کی اتنی لمبی بات کہاں سن سکتی تھی سوائے اپنے کسٹمر کے۔ وہ تو میک اپ کے دوران مجھے داستان امیر حمزہ بھی سنانے بیٹھ جاتی تو میں بڑے انہماک سے سنتی، مگر سٹاف کو اتنا سر چڑھانا ٹھیک نہیں۔ فارغ ہو کر میں نے دراز سے اپنا نیا ناول نکالا اور پڑھنے لگی۔ لگتا ہے آپ کو مطالعے کا بہت شوق ہے، اکثر آپ کچھ نہ کچھ پڑھتی ہیں، وہ میرے نزدیک بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، شوق نہیں، جنون ہے میرا، اور میرا کچھ پڑھے بغیر گزارا نہیں۔ یہ نصابی کتب وہ کچھ نہیں سکھاتی جو ان کتابوں سے ملتا ہے، اور زندگی کے مختلف تجربات اور مشاہدات کے متعلق آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اس کی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے اور اپنے محض میٹرک پاس کچھ پاس کے احساس کمتری کو زائل کرنے کے لیے فلسفانہ انداز میں کہا، اور وہ سن کر مسکرا دی۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، میں تو سب کو یہی مشورہ دیتی ہوں، تمہیں بھی دوں گی، کچھ نہ کچھ پڑھا کرو، ذہن کے دریچے کھلتے ہیں۔ جی پڑھتی ہوں میں بھی، مگر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنے کی میں قائل نہیں۔ کیا مطلب؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ پڑھے بغیر آپ رہ نہیں سکتی، جبکہ میرا موقف ہے کہ کچھ بھی پڑھنے کے بجائے اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ یہ گمنام قسم کی خواتین مصنفات کے لکھے عام سے رومانوی ناول وقت گزاری کے کام آتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ ان سے ذہن کے کسی بھی قسم کے دریچے کھلتے ہیں۔ اتنی واضح مخالفت! میرا تو خون کھولنے لگا۔ ذرا میں بھی تو سنوں، تم کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند کرتی ہو؟ طنز میرے لفظ لفظ سے ٹپک رہا تھا۔ تقریباً ہر موضوع پر، مگر اچھے ادیبوں کی تخلیقات میری پسند ہیں۔ اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ممتاز مفتی، قدر اللہ شہاب، تارڑ بیدی، منٹو۔ اس نے ایسے ایسے نام گنوانا شروع کیے کہ مجھے کوفت ہونے لگی۔ ان ناموں میں سے میں بھی واقف تھی، مگر صرف ناموں کی حد تک۔ ان کی موٹی موٹی کتابیں میں نے ہر بک شاپ میں دیکھی تھیں، مگر اجاڑ قسم کے عنوانات ہی گھبرا کے بغیر کھولے میں واپس رکھ دیتی۔ میں تو باغ و بہار قسم کے ناموں والے ناول ہی شوق سے خریدا کرتی، جیسے کہ آنکھوں آنکھوں میں، تیری آنچل کی چھاؤں میں نیلی آنکھیں، ہاتھوں میں سدا ہاتھ رہے، 16واں سال، پردیسی ساجن، تمہاری یاد، محبت ایک جنون، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بھی پڑھنے کا شوق تو ہے، بس اچھے ذوق کو ابھارنے کی ضرورت ہے۔ میں کل آپ کو بہترین کتابیں لا کر دوں گی اپنی کلیکشن میں۔ اندر ہی اندر کھولتے ہوئے میں نے صاف الفاظ میں منع بھی نہ کر سکی۔ ذلیل عورت! مجھے بد ذوق ہونے کا طعنہ دے گئی، مجھے جس کا اعلیٰ ذوق اپنی مثال آپ ہے۔ گھر آنے کے بعد میں پیچ و تاب کھاتی رہی۔ آج تم کھانا نہ ہی بناتی، بچے تو برگر وغیرہ کھاتے رہتے ہیں، اور تم کر لیتی کچھ۔ مبشر کی بات پر مجھے حیرانی ہوئی۔ آپ بھلا کب سے میرے دل کی باتیں جاننے لگے؟ واہ، اتنے احساس کب سے ہو گئے کہ میرا جی کھانا پکانے کو نہیں چاہ رہا؟ فوراً محسوس کر لیا۔ میں دہی لے کر آیا ہوں، اس پگول کا چھلکا دہی میں ملا کر کھا لیتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ ان کی ایسی بے تکی بات پر میرے ماتھے پر ان گنت بل نمودار ہوئے۔ وہ کس خوشی میں؟ تمہارا معدہ بھی کچھ اپ سیٹ ہے نا؟ مجھے بھی صبح سے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ کل شاید جو میں دہی بلے بازار سے لایا تھا وہ ٹھیک نہیں تھے۔ گھر آتے ہی تمہاری شکل دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ ضرور تمہارے پیٹ میں گڑبڑ ہے۔ وہ اپنا اندازہ گوشت گزار کر کے اب داد طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور میرا بس نہ چل رہا تھا کہ وہی دہی اور اس پگول کے پیالے کے چھلکے کے بجائے گرم پیسا مسالہ ان کے حلق میں انڈیل دوں۔ جب آپ نہ مجھے سمجھ سکتے ہیں نہ مجھ پر گزرنے والی تکلیف کو، تو برائے مہربانی میرے بارے میں الٹے سیدھے اندازے نہ لگایا کریں۔ دہی کا پیالہ ٹیبل پر پٹک کر میں کمرے میں چلی گئی۔ وہ پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے۔ اوکھے لوگ! اپنے نام کی طرح اوکھی تھی۔ اداس نسلیں،
اداسیت سے بھرپور مجھے 2-4 صفحات پڑھنے کے بعد ہی کوفت ہونے لگی۔ بڑی کتابی کیڑا بنتی ہے، یہ ہے اس کی پسند۔ جس کتاب کو پڑھتے ہوئے انسان زندگی کی تلخی کو فراموش نہ کرے، جو الفاظ اسے خوابوں کی خوبصورت جنت میں نہ کھینچ کر لے جائے، ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے سوچا۔ وہ منی اور سویٹی کو آگے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دلا رہی تھی۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں بہت پڑھنا ہے، ڈاکٹر، وکیل بننا ہے، کیونکہ یہ سوچ تمہیں تھکا ڈالے گی۔ تم بھی جانتی ہو کہ تمہاری ذہنی استعداد اتنی نہیں۔ فی الحال صرف اتنی خواہش تو اپنے دلوں کو پیدا کرو کہ جتنا پڑھ سکتی ہو کم از کم اتنا تو پڑھ لو، اور میٹرک ہی صحیح، رفتہ رفتہ خود ہی تعلیم کی لگن پیدا ہو جائے گی۔ اور کیا عجب کہ میٹرک کے بعد انٹر، پھر بی اے اور آگے کے مراحل تمہارے لیے آسان ہو جائیں۔ ٹائم ہی کہاں ملتا ہے باجی، سارا دن ادھر لگ جاتا ہے، اور کبھی ہمارے گھر آ کر دیکھو، وہاں بندہ سکون سے ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا اور نہ کوئی پڑھنے دے گا۔ میں بھی کوئی دانشوروں کے گھرانے میں سے نہیں، وہ ہنس کر بتانے لگی۔ میرے گھر میں بھی کسی کو اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ میں پڑھتی ہوں یا نہیں، کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیتی ہوں یا نہیں، یا میری ٹیچر میرے بارے میں کیسی امیدیں رکھتی ہیں۔ میری والدہ دینی تعلیم سے آراستہ مگر دنیاوی تعلیم کے معاملے میں ان پڑھ اور سیدھی سادی گھریلو عورت تھیں۔ میرے ابو واجبی سی تعلیم کے مالک، یعنی صرف اردو پڑھنے اور لکھنے کے قابل ایک دکاندار، اور میرے بڑے سبھی بہن بھائی اسکول سے آگے نہ جا سکے تو کون میری حوصلہ افزائی کرتا؟ مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور صرف اپنی شوق اور لگن کے بدولت بی اے کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کس بہادری سے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتا رہی تھی، جو میرے لحاظ سے خاصا شرمناک تھا۔ لو جی، چٹی ان پڑھ ماں، پوڑیاں بنا کے بیچنے والا دکاندار باپ، اور حوالے ایسے دے رہی ہے جیسے اسکالر کی بیٹی ہو۔ میرا اپنا حال یہ تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کی فرضی ڈگریاں گھڑ گھڑ کے دماغ کی چوٹیں ہل گئیں۔ تم لوگ کتابیں لے آیا کرو، میں پڑھا دوں گی تم دونوں کو۔ اس کی پیشکش میں نے دخل دیا۔ اب میرے پولر کو تعلیم باغان کے مدرسے میں تبدیل مت کرو پلیز، پہلے ہی ان لڑکیوں کا دل کام میں نہیں لگتا۔ یوں بھی یہ جو کام کر رہی ہیں اس سے آگے نہیں، انہیں آگے یہی کرنا ہے، اس لیے کہ تعلیم کافی ہے جو انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ آپ؟ وہ بلا وجہ کی حیرت لہجے میں سمو کر کہنے لگی۔ تعلیم کی اہمیت آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ میں نے اسے اپنی کوالیفیکیشن نہ جانے کیا کچھ بتا ڈالی تھی، جس کی تفصیل اب مجھے یاد نہیں۔ آپ تو ایک باشعور خاتون ہیں۔ اس کے انداز میں ایسی بے یقینی تھی جیسے در پردہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں تو آپ کو ایک باشعور خاتون سمجھتی تھی۔ اس کے بعد تو جیسے اس نے مجھ سے مقابلہ کرنے اور مجھے نیچا دکھانے کی قسم کھا لی۔ میں ٹیپ ریکارڈر آن کرتی، تب اپنے اعتراضات لے کر بیٹھ جاتی۔ اللہ، اب کس قسم کا میوزک سنتی ہیں؟ آپ کی پسند اب بھی ٹین ایج کے پہلے سال میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے میرا لگایا کیسٹ ایک طرف رکھتی اور اپنے پرس سے نکال کر لگا دیتی۔ مختلف طرح کے ساز جو میرے خیال کے مطابق اب متروک ہو چکے تھے، باری باری ڈھیلے انداز میں بجنے لگے۔ بیچ بیچ میں کسی عمر رسیدہ دمے کے مارے گلوکار کی ری 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 میری برداشت کی حد 3 منٹ بعد ہی ختم ہو گئی۔ میں نے وہ کیسٹ نکال کر اس کی جانب اچھالا۔ کیوں میرا چلتا ہوا پولر بند کروانا ہے؟ یہ ماتم لگا کر لوگ دروازے سے بھاگ جائیں گے۔ اور وہ کیسٹ میں نے پارلر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ہی لگایا تھا۔ جس عمر کی لڑکیاں یہاں آتی ہیں وہ ایسا ہی میوزک پسند کرتی ہیں، ہلے گلے سے بھرپور، ورنہ میری پسند تو یہ ہے۔ میں نے وہ نیا کیسٹ آن کیا۔ آشا بھونسلے کی آواز میں میرا سب سے پسندیدہ غزل۔ اب میں اپنے ذوق کی دھاک اس پر بٹھانا چاہتی تھی۔ آشا بھونسلے کی آواز مجھے بھی پسند ہے، مگر پہلی بار اس کی جانب سے کوئی اختلافی بیان نہ آیا، مگر اس پہ بھی مگر کا پھندا لٹک گیا۔ مگر میرے خیال میں انہوں نے اس البم میں ان فنکاروں کے ساتھ دانستہ نہ دانستہ زیادتی کی ہے جو ان سدا بہار غزلوں کے خالق تھے۔ اب اس حبیب ولی محمد کے کلاسک نغمے کی مثال لیجیے، جسے ایک بار فریدہ خانم نے گایا۔
مگر اپنی پرسوز آواز میں اسے اور بھی پرتاثر بنا دیا، جبکہ آشا کی آواز میں یہ کس قدر بھونڈا اور اوپرا لگ رہا ہے۔ یہ فرق آپ خود محسوس کر سکتی ہیں، بشرطیہ آپ نے اوریجنل نمبر سن رکھے ہوں۔ غلام علی کی مشہور غزلیں آوارگی اور دل میں ایک لہر آشا کی آواز میں سننے کے بعد اس نامور گلوکارہ نے ٹھیک ٹھاک گلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ ان گیتوں اور غزلوں کی روح کو نہیں سمجھ سکتی، ان کی گرد کو بھی نہیں چھو سکتی، تو اپنا نام ان گیتوں کی خوبصورتی مجروح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے بکیے ادھیڑے اس نے کہ مجھے بھی آشا بھونسلے کی آواز اب چبھنے لگی ہے، مگر قائل ہونا تو میں نے سیکھا نہ تھا۔ ڈھیٹ بن کر مہدی حسن کا مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو برباد ہوتی سنتی رہی۔ بہت دن ہو گئے تم نے مجھے کوئی کیسٹ زبردستی نہیں سنوائی۔ سمی کی وجہ سے میں چڑچڑی اور بیزار رہنے لگی تھی، نہ صرف پولر پہ بلکہ گھر میں۔ فرق صرف یہ تھا کہ پولر پہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی وجہ سے مجھے اپنی بیزاری ایک پروفیشنل قسم کی مصنوعی مسکراہٹ اور بشاشت کے پردے میں چھپانی پڑتی، مگر گھر پہ ایسا کوئی تکلف نہ تھا اور بلا تکلیف ہر کسی کو میں کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ میری یہ کیفیت مبشر جیسے لاپرواہ انسان نے بھی محسوس کی۔ آج کل چڑچڑاپن عروج پر تھا۔ مجھے بھینس کے آگے بین بجانے کا شوق نہیں رہا۔ خاصے بد دل اور جلے انداز میں نے کہا، اس کے علاوہ تمہارے باقی کے شوق بھی کچھ سوئے سوئے ہیں۔ وہ برا مانے بغیر کہنے لگے، آپ سور پھونک کر جگا دیجئے۔ میں نے پھر سے لٹ مارنے کے انداز میں جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے مزاج کی تبدیلی پہ تشویش کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اور کوئی پنجابی چینل سیٹ کر کے سائما کے گانے دیکھنے لگے۔ وہ سر دھننے لگے۔ میں ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اپنے ناخن فائل کرنے لگی۔ اچھا بھلا ایک ٹاک شو دیکھ رہی تھی۔ اب ہیوی ویٹ ٹھمکوں کا راج تھا، مگر کانوں میں گانے کے واہیات بول زہر ٹپکا رہے تھے۔ گجرا گجرا، اس پکار پر میں نے نظر اٹھائی تو بنی سمری ہر قسم کے ہتھیار پاسنگھار جو بھی کہہ لیں، کام تو دونوں سے ایک ہی لیا جاتا سے لمبی لیس قیمتی زیورات پہنے ایک انتہائی اول جلول سے گجر کے واری صدقے جا رہی تھی۔ خود تو چودھرانی بنی ہوئی ہے اور سائیکل پر ڈول لٹکا کے گھر گھر دودھ بیچنے والے اور گوبر اور کھٹی دہی کے باس والے گجر پر نثار ہو رہی ہے۔ عجیب انہونیاں دکھاتے ہیں یہ فلموں والے، کبھی کسی مل اونر کو بھینسوں کے بھٹے پر کام کرنے والی کے عشق میں مبتلا دکھا دیں گے، تو کبھی کسی ایڈوکیٹ کو جیب کتری کے فراق میں آہے بھرتا دکھائیں گے۔ بھلا ایسے بھی ہوتا ہے؟ میری اس سوچ کے جواب میں میرے ذہن نے مبشر کا عکس لہرا کے دکھایا۔ اتنا ہوائی قلعہ بھی تعمیر نہیں کرتے یہ فلموں والے، اصل زندگی میں بھی کیا نہیں ہوتا۔ میری مثال سامنے ہے، کہاں میں اور کہاں مبشر۔ نہیں، ویسے مبشر میں کوئی خامی نہیں، مگر ہاں کمی ضرور ہے۔ ہم دونوں کے رشتے میں کمی، وہ کمی ہے ذہنی ہم آہنگی کی، انڈرسٹینڈنگ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے سمی کی وہ باتیں بھی یاد آ رہی تھیں جو وہ اپنے ان اور وہ کے بارے میں پوچھے بغیر بتاتی۔ مجھے اس پر رشک آنے لگا، کیا بے مثال کپل ہوگا ان دونوں کا۔ یہ زبردست ہم آہنگی کی ہی ایک مثال ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی خوشی کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے مزید ٹریننگ دینے کا بیڑا نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کہیں اور جائے اور کسی اور کا صبر آزمائے۔ یہ فیصلہ کر کے میں مطمئن ہو گئی۔ ہاں بھائی، حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ وہ مجھ سے سیکھنے آئی تھی یا مجھے سبق پڑھانے؟ میرے سٹاف اور کسٹمر کے سامنے میری ہوئی کوئی ویلیو نہ رہی۔ میں مقررہ وقت سے پولر پہنچ گئی اور بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ہمیشہ وقت پر آ جاتی، مگر 12 بج گئے۔ منی بھی آ گئی، سویٹی بھی، حتیٰ کہ جھلو بھی، مگر وہ نہ آئی۔ البتہ جھلو کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں آئی بلکہ اپنے ساتھ گرما گرم خبر لائی ہے۔ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اور اس کے پھیلے ہوئے جسم کا ایک ایک انگ مجھے بتانے لگا، لو جی، مٹھائیاں کھانے کو تیار ہو جاؤ۔ اس نے اپنے جھاڑو والا بانس دیوار کے ساتھ ٹرکاتے پرجوش انداز میں کہا۔ میں تو اپنا جوڑا بھی چکا کر آئی ہوں، اب
کس کی شادی کی تاریخ رکھی ہے؟ مجھے نیا شکار نظر آتا دکھائی دیا، یعنی نئی دلہن۔ شادی کو تو 2 سال ہو گئے، بس کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی تھی۔ اب اللہ نے کرم کیا ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اپنی سیمی بی بی کی۔ 2-4 دنوں سے طبیعت اوکھی تھی ان کی۔ کل ڈاکٹرنی نے بتایا کہ خیر سے وہ دوجے سے ہیں۔ نہ پوچھو جی، اس کے بندے کا خوشی سے کیا حال ہے، وہ پاگل ہو رہا ہے۔ میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں۔ اچھا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے اس خبر پہ کیسا رد عمل دینا چاہیے، اور میرا وہ اسے فارغ کرنے کا پروگرام۔ اب وہ آئے گی تو اسے مبارکباد دوں گی یا کل آنے سے منع کروں گی؟ اور ایک پیغام بھی سیمی بی بی نے بھیجا ہے آپ کے لیے، کیا وہ پارلر نہیں آئیں گی؟ ان کے بندے نے تو جی ان کا پلنگ سے نیچے اترنا بند کر دیا، ادھر کیسے آئیں گی؟ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو تکلیف تو ہوگی، پر وہ خامد کا کہا نہیں ٹال سکتی۔ ویسے بھی وہ اسی کے کہنے پر آ رہی تھی، اس لیے چھوڑ دیا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے جھلو، بہت خوشی ہوئی سن کر۔ میں چہکنے لگی۔ ہیں جی؟ کس بات سے؟ سیمی بی بی کے نہ آنے سے۔ میں نے بتایا نا کہ وہ صرف نام کی جھلو ہے، ویسے تو 1 نمبر کی کھرانٹ۔ اب بھی کیسے آرام سے میرے دل کی بات جان گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو اس کی ماں بننے والی خبر پہ خوش ہوں۔ بڑی جلدی خوشی ہوئی آپ کو؟ وہ بڑبڑانے سے باز نہ آئی۔ میں نے پرواہ نہ کی اور پہلے تو فل والیوم میں ڈیک لگایا۔ میری پسند کے گیت جو کتنے دنوں سے میں نے اس موقع کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ تنقید کے ڈر سے نہیں سنے تھے، ایک بار پھر میری پارلر کی فضا میں گونجنے لگے۔ سویٹی، یو لیزی گرل، اپنے ہینڈز ذرا فاسٹ چلایا کرو۔ اور منی، پلیز ایک کپ ٹی تو میک کرنا۔ اس کی رواں انگریزی سے کھائی پھو کر میری دودھ پیتی انگلش کہیں دب کر منہ چھپائے بیٹھی تھی، وہ آج پھر چھلانگ مار کے واپس آئی۔ میرا پارلر آج 1 مہینے بعد مجھے اپنا لگ رہا تھا۔ آپ تو سچی مچی بڑی خوش ہو بی بی، فنائل کا پوچھا لگاتے ہوئے جھلو نے کہا تو گیت پر تھرکتے میرے پیر رکے۔ میرا خیال ہے سیمی بی بی سے آپ کی واقعی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے اس کی وجہ سے آج آپ خوش ہو۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اسے دیکھا، کہیں وہ مجھ پہ لپیٹ لپیٹ کر طنز تو نہیں کر رہی، کیونکہ آج تک اس نے میرے بارے میں کوئی غلط اندازہ نہیں لگایا تھا۔ ہاں تو کیوں نہ ہوتی دوستی؟ ہم دونوں ایک جیسی تھیں، ایک جیسے مزاج، ایک جیسی عادتیں۔ آپ نے تو شکر کیا ہوگا کہ آپ کو ایسی ساتھی ملی جس سے آپ کا مزاج ملتا ہے۔ منی نے گرم چائے کا کپ میرے سامنے رکھتے گفتگو میں حصہ لیا۔ ہاں تے ہور کی، یہی تو میں کہہ رہی تھی۔ دیکھو، شہلا بی بی کو موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا شوق، سیمی بی بی کو بھی۔ شہلا بی بی بھی گانے کی شوقین، سیمی بی بی بھی روز اپنی کیسٹ لے آتی تھیں۔ اچھا وقت گزرتا ہوگا ان کا۔ ان دونوں کے اندازوں کی میں نہ تو تردید کر سکی نہ ہی تصدیق، اور خاموشی سے نیا ناول کھول کر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں دیر تک ان کی باتیں گونجتی رہیں۔ واقعی ایک طرح سے وہ ٹھیک ہی کہتی تھیں، ہم دونوں میں بہت کچھ مشترکہ تھا، پھر بھی ہماری نہیں بن سکتی۔ دوستانہ فضا کے بجائے مقابلے کی فضا کیوں پیدا ہو گئی؟ اتنی زیادہ ہم آہنگی کے بعد تو ہماری دوستی مثالی ہونی چاہیے تھی۔ یہی تو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ نہ گھر میں کوئی ہم مزاج ملا، نہ ہی گھر کے باہر۔ بہن بھائی بھی بالکل الگ مزاجوں والے تھے۔ میری ڈائری میں لکھے اشعار مسخروں کی طرح سناتے ہوئے میرا مذاق اٹھایا کرتے۔ امی ہمیشہ میرے رسالوں اور ناولوں کو چولہے میں جھونکنے کی دھمکیاں دیتی، اور ابو میرے ریڈیو سے چڑھتے اٹھا کے گلی میں پھینکنے کی کئی بار وارننگ دے چکے تھے۔ شادی ہوئی تو مبشر کی صورت میں ہمیشہ کی حسرت غیب میں لکھی گئی، ترستی رہی ہمیشہ کسی ہم مزاج کو، اور موقع ملا بھی تو نتیجہ آخر کیا وجہ ہو سکتی تھی اس کی؟ میں دیر تک سوچتی رہی اور بات سمجھ آئی، جہاں مطابقت ہو وہاں اختلاف کی گنجائش نکل آتی ہے۔ شادی سے پہلے میرے بہن بھائی اور شادی کے بعد شوہر، سب میرے مطالعے کے شوق اور میرے فلسفانہ سنجیدگی، میرے اعلیٰ ذوق سے مرعوب رہے، کیونکہ وہ سب ان سے عاری تھے۔ میں خود کو توپ چیز سمجھتی رہی، کیونکہ اب تک کوئی ٹکر کا ملا نہ تھا، نہ بابا۔ میں بغیر کسی ہم مزاج کی رفاقت کے ہی بھلی ہوں۔ کم از کم اس زندگی میں میرا اپنا راج تو ہے، کوئی نیچا دکھانے والا نہیں۔ اتنے سالوں کی حسرت جو پھانس کی صورت میں میرے دل میں تھی نکل گئی۔ میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ جھلو کی اطراء پہ میں خیالوں سے نکلی۔
बीबी जी, बाहर फजल बाऊ आया है। कौन फजल बाऊ? सीमी बीबी का बंदा। खावंत आपसे बात करना चाहता है। मेरे पार्लर में मर्दों का दाखिला ममनू है, इसीलिए सोफे पर पड़ा दुपट्टा उठाकर मैं बाहर निकली। कहाँ है भाई? मैं दरवाजे की ओट में होकर बाहर झांकने लगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सुजुकी पिक अप में से एक निकल कर दरमियाने कद काट का बंदा आगे बढ़ा। वो एक इंतहाई मैले कुचैले शलवार कमीज में मलबूस था, जिस पे जहाँ बजा खून के धब्बे खुश्क होकर जम गए थे। इन खून के धब्बों ने मुझे याद दिलाया कि मैंने आज से पहले इस शख्स को कहाँ देखा था। मुबशिर की फहमो फरासत और पसंद पे मुझे कभी भी भरोसा नहीं रहा था, इसलिए घर की छोटी से छोटी खरीदारी मैं खुद करती। सब्ज़ी और सौदा सलफ से लेकर गोश्त और मुर्गी तक, और जिस दुकान से मैं गोश्त, कीमा और मुर्गी वगैरह लिया करती, इसी दुकान का मालिक था। अगरचे दुकान बड़ी साफ़ सुथरी थी, इस इलाके की सबसे अच्छी गोश्त की दुकान। 3-4 मुलाजमीन भी रखे थे, मगर वो खुद भी ऊंचे थड़े पर पीढ़ी लिए बैठा टोके से गोश्त बना रहा होता। आप? मैं जहन में आने वाले ख्याल को झुठला रही थी। जी मैं, फजल दात, सीमी का शोहर। इसने इस ख्याल की खुद तस्दीक की। मैं हैरत से इसे देखने लगी। कसाबों वाली मखसूस दुरुस्तगी और करकती इसके आम से नगूश वाले चेहरे का हिस्सा थी, मगर सीमी का तज़किरा इसकी छोटी छोटी आंखों में नरम सी रोशनी भर गया। मासी झल्लो ने बताया होगा कि सीमी अब नहीं आएगी, इसकी तबीयत अच्छी नहीं। दुकान पे अपने मुलाजिम लड़कों को बेनक्त गालियाँ सुनाने वाला शर्मा के धीमी अल्फाज में बता रहा था। इनकी कुछ किताबें इधर रह गई हैं, वो मंगवाई हैं। वो क्या है जी? सीमी किताबों के बगैर नहीं रह सकती। मैंने वो 2-3 किताबें लाकर इसकी जानिब बढ़ाईं। ज़ख्मों के नए और पुराने निशानों से भरा अपना चौड़ा और मजबूत हाथ आगे बढ़ाते हुए वो झिझक गया। मैडम, ये किसी शापर में डाल दें, बल्कि एक कागज़ में लपेट कर शापर में डालें। मैं अभी अभी ज़िबा खाने से माल लेकर आ रहा हूँ। ये ना हो कि सीमी नाराज़ हो जाए कि इन किताबों से बदबू आ रही है। मैं चुपचाप तीनों किताबें अखबार में लपेट कर शॉपिंग बैग में डाली और मासी के हाथ बाहर भिजवाईं। इसके बाद सारा दिन मैं एक काम भी ढंग से ना कर सकी। कभी सीमी का खूबसूरत बावकार सरापा नज़रों के सामने आता, कभी इसका दिलकश लबो लहजा और सुलझी हुई गुफ्तगू, कभी इसकी जहानत और कभी इसकी फ़नकाराना सलाहियतें। इसके बाद फ़ौरन ही फजल दाद की सूरत सामने आई। ये था वो शख्स जिसकी मोहब्बत में सीमी की पूर डूबी नज़र आती। सारा दिन पॉलर पर नक-सक से तैयार दुरुस्त होकर रहना पड़ता था, इसलिए घर आते ही मैं फेस वॉश से मुंह रगड़ रगड़ कर धोने के बाद अपने बाल रबड़ बैंड में जकड़ती और ढीला ढाला सूती जोड़ा पहन लेती। छुट्टी वाले दिन मैं शाम को कभी कभी चक्कर लगाया करती पार्लर चंद घंटों के लिए खुलता, मगर सिर्फ स्टाफ ही होता। या अगर किसी दुल्हन को तैयार होना होता, किसी और ने मेकअप के लिए ख़ास अपॉइंटमेंट लिया होता, तो मैं चली जाती। आज का इतवार फारिग था। मैंने फ़ोन पे कुछ हदायत मुन्नी को दी और शावर लेने चली गई। बशीर छत पर पतंगबाजी का शौक़ पूरा कर रहे थे, बच्चे भी साथ थे। आम हालात में बच्चों को डांट डपट के बाद ऊपर जाने से रोक दिया करती और साथ साथ मुबशिर को 10 बातें सुनाती कि वह बच्चों को ख़राब आदतें दे रहे हैं। लेकिन आज मैंने ख़ास रियायत दी। शावर लेने के बाद वही अपना घर के लिए मखसूस हुलिया रहने के बजाय मैंने नया बुटीक से लिया सूट पहना, बाल ड्रायर से सुखा कर खुले छोड़ दिए, गोल्ड की चेन और टॉप्स पहने और लाइट सा मेकअप भी किया। परफ्यूम स्प्रे करने के बाद किचन में चली गई। आज क्या पका है? खुशबू तो अच्छी आ रही है, सीढ़ियों से उतरते हुए मुबशिर ने पूछा। खुशबू इतनी दूर से आ गई? सामने खड़ी मैं नज़र नहीं आई। मुझे अपनी तैयारी ज़ाया होने का मलाल हुआ। पार्लर जा रही हैं मामा? मेरे बेटे ने मुझे तैयार देखकर पूछा, और ठीक ही पूछा। घर पे मैं कब ऐसे रहती थी? नहीं, आज नहीं जाना। और इसे जवाब देकर मैंने मुबशिर की जानिब देखा। मूली के पराठे बनाए हैं, ख़ास तौर पे आपकी पसंद के। और हम क्या खाएंगे? बच्चों ने पापा को खुश होते देखकर मुंह बसोरा। आपके लिए आलू के पराठे। मैंने इनके पराठे सामने रखे और ख़ुद मुबशिर के पराठे में से नवाला तोड़ने लगी। वो चौंक गए। तुम ये खाओगी? तुम्हें तो मूली पसंद नहीं। चलें, आज खा के देखती हूँ, मुझे भी तो पता चले कि आपको ये पराठे किस वजह से पसंद हैं। शायद आपकी पसंद मेरी बन जाए।
میں نے کوشش کی تھی کہ میرا لہجہ اور لفظ دونوں نارمل رہیں۔ اتنا اچانک جھٹکا ایک شریف انسان برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن وہ اس پہ بھی بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ منہ میں لقمہ انہوں نے پانی کے بڑے گھونٹ کے ساتھ نگلا۔ پھر ایسا کرتے ہیں، رات کا کھانا ہم باہر کھاتے ہیں، تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ میں۔ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ تمہیں اس کی کیا بات پسند ہے، شاید تمہاری پسند میری پسند بن جائے۔ ذرا سا سنبھلتے انہوں نے مسکرا کے کہا، اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. کر دیا کرو یار، سبسکرائب کر دیا کرو۔ اب ناول پڑھنے کے بعد تو مجھے بہت بہت مزہ آیا۔ مجھے پرسنلی یہ بہت زیادہ پسند آیا، کیونکہ آج کل کا جو ہمارا زمانہ ہے نا، اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یہ چیزیں بدل گئی ہیں۔ اب ہم لوگ کیسٹ نہیں چلاتے، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو نا کیسٹ چلانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے نا، وہ وقت ہوتا تھا مخصوص، ہم نا اس میں چلاتے تھے۔ لیکن اگر کبھی امی ابو باہر گئے ہوتے تھے نا، تو ہم سارا دن کیسٹ چلاتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ میں اور میری بہن، ہم ہر ایسے جیسے نا کرائم پارٹنرز، ہم ہر بات میں ساتھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ڈی وی ڈی چلانے کا نا ایک مخصوص ٹائم ہوتا تھا، سنڈے والے دن ڈی وی ڈی چلتی تھی، اور اس سے ہٹ کر اگر ہمیں ڈی وی ڈی چلانا ہوتی تھی، یعنی کہ اسکول کا کام کرنے کے بعد، تو امی سے مکھن لگا کے اجازت لینا پڑتا تھا۔ اب تو نیٹ اویلیبل ہے، اب کے بچوں کو تو وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب خود بھی جو جب دل آتا ہے چلا کے دیکھتے ہیں، لیکن تب ایسا نہیں تھا۔ تو اس ناول نے بہت سی یادیں تازہ کی، مجھے تو بہت 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 اچھا لگا۔ اور اس کے درمیان میں جو فنی ایلیمنٹس تھے وہ تو مجھے بہت اچھے لگے، اور ماسی جھلو بھی مجھے بہت پسند آئی۔ اوور آل ناول تو میرا فیوریٹ تھا، اور کیونکہ یہ فائزہ افتخار کا ناول ہے تو بیسٹ تو اس نے ہونا ہی تھا۔ باقی بہت اچھا ناول لگا مجھے، کیونکہ اس نے پرانی یاد تازہ کر دیا۔ آج کل تو یہ ماحول ہے ہی نہیں، تو میں یہ دعا کروں گی کہ وہی والا ماحول واپس آ جائے، کیونکہ وہ بیسٹ تھا۔ اب بے شک ہمارے موبائلز میں کلیکشن پڑی ہوتی ہے جناب، ہماری کلیکشن بہت اچھی ہے، ہم بہت اچھے گانے سنتے ہیں، پر وہ جو مزہ کیسٹ میں سننے کا تھا نا، وہ موبائل میں ہینڈ فریز لگا کے، ایئر بڈز لگا کے، ایون ڈیک پہ چلا کے بھی نہیں ہے، جو کیسٹ پہ سننے کا مزہ تھا، جو مزہ ڈی وی ڈی اور وی سی آر کو کرائے پر لا کے موویز دیکھنے کا تھا۔ بٹ وی سی آر والا دور تو میں نے نہیں جیا۔ میری امی بتاتی ہوتی ہیں کہ ان کے گھر کرائے پہ وی سی آر آتا ہوتا تھا، تو وہ سب موویز دیکھتے تھے۔ ہم نے ڈی وی ڈی والا دور دیکھا ہے، وہ بھی بہت اچھا تھا۔ اور کمپیوٹر چلانے کی بھی ایسے ہی تھا، اور اب تو لیپ ٹاپ آ گیا ہے، ڈیجیٹل لیپ ٹاپ، ٹچ اسکرین لیپ ٹاپ۔ لیکن جو ہمارا پہلا تھا نا کمپیوٹر، جو سی پی یو والے ہوتے تھے، وہ بھی ایک الگ مزہ تھا۔ خیر، اب وہ زمانہ نہیں رہا تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں، بٹ اوور آل ناول بہت اچھا تھا۔ اور تم لوگوں سے ایک بار پھر میں ریکویسٹ کر رہی ہوں، یار پلیز 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 سبسکرائب کر دیا کرو۔ ناول سنتے ہو تو سبسکرائب بھی کر دیا کرو۔ اور ہاں، تم لوگ کیوں ڈھیلے پڑ گئے ہو؟ ایسا چلتا تو نہیں اچھا لگتا نا۔ اچھے سے سبسکرائب کرو، اچھے ویوز دو، اور چینل کی گروتھ میں اپنا کام وہ نبھاؤ، کیونکہ بہت محنت کے بعد ویڈیو بنتی ہے۔ اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے ہر پڑھائی مشکل ہے، بٹ آرٹس کی پڑھائی میں اور میڈیکل کی پڑھائی میں فرق ہے۔ اب اتنا آسان تو نہیں ہے نا ڈاکٹر بننا، تو میڈیکل اسٹوڈنٹ کے لیے تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تم لوگ ہی میرا ساتھ دو گے تو ہوگا، اس لیے پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کرو۔ بہت جلد ملتے ہو ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔